दस्ते मसीहा बाय निकत सीमा मेगा लास्ट एपिसोड। नावल शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगी कि इतनी मेहनत से आपके लिए डेली बेसिस पे नावल रिकॉर्ड करती हूँ, तो इन रिटर्न आपसे जस्ट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चंद बोल एप्रिसिएशन के एक्सपेक्ट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। गज़ल। नीलोफर ने चलते चलते गज़ल के बाजू पे हाथ रखा। देख, वो सामने देख, कौन है? गज़ल ने उस तरफ देखा जहाँ नीलोफर ने इशारा किया था। सड़क के पार फुटपाथ पर खड़ी इधर उधर मुतहविश नज़रों से देखती वो समरीन थी। वही है ना समरीन, तेरे हशाम की अम्मा? चल हट, मेरा कहाँ से हो गया? ऐसे देखता है जैसे कच्चा चबा जाएगा, दफ़ा कर उसे। गज़ल अब ऐसी भी गई गुजरी नहीं है कि उस जैसों के पीछे भागती फिरे। तो उसे अपनी रूबी के लिए ही संभाल के रख। रूबी के लिए तो सौदे ने किसी अरबपति बुढ़े को फांस लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा चंद साल जिएगा बकौल सौदे के, और फिर सब माल उनका। अच्छा चल छोड़, हमें क्या, ये तो अम्मा को ही लाड चढ़ा था कि किसी तरह रूबी को हशाम के साथ मुंड दे, वरना मैं तो तेरे लिए। अच्छा ये बता, वही है ना अपने मलिक साहब की पहली बेगम? नीलोफर ने उसकी तरफ देखा। हाँ वही है, रोनी सूरत। तू ऐसा कर, अब नज़र का चश्मा लगा ही ले। गज़ल की बात का जवाब देने के बजाय नीलोफर ने गज़ल का हाथ पकड़ा और दोनों अतराफ देखती हुई तेज़ी से सड़क क्रॉस करके समरीन के सामने आ खड़ी हुई। बाजी, आप यहाँ क्यों इस तरह खड़ी हैं, और गाड़ी कहाँ है आपकी? अपनी गाड़ी तो मलिक साहब और शामी ले गए थे, और शामी की गाड़ी 2 दिन से वर्कशॉप में है। मलिक साहब को अस्पताल जाना था उस्मान भाई के पास। मैंने सोचा मैं भी चली जाऊं और मैं टैक्सी में गई हुई थी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई। वो तो बात ही नहीं करता मुझसे, बहुत नाराज़ है। समरीन की गुफ्तगू बेरब्त सी थी, लेकिन नीलोफर ने अपने मतलब के मायने अख़ज़ कर लिए थे और उसके दिल में लड्डू फूटने लगे थे। यानी अब्दुर्रहमान मलिक उससे बात नहीं कर रहा था, नाराज़ था समरीन से। मतलब ये कि अम्मा का बताया नुस्खा कामयाब रहा। सीधे हो गए मलिक साहब, बोल चाल बंद कर दी बेगम साहिबा से। अम्मा कब से उसे मशवरा दे रही थी कि मलिक साहब से कहे कि या तो समरीन को तलाक दे दे या उसे गांव भिजवा दे और तुझे ले जाए मलिक हाउस में। ये 2 कमरों की कोठरी देकर क्या एहसान किया है? तू भी उसकी निकाही बीवी है, तेरा भी हक है, इतना ही जितना उस समरीन का। और अगर दोनों बातों में से एक भी मंजूर नहीं है तो तुझे फारिग कर दे। लेकिन वो डरती थी कि कहीं मलिक साहब उसे ही तलाक न दे दें। आखिर को समरीन उनके इकलौते वारिस की माँ थी। ज़्यादा लालच न कर अम्मा, शुक्र कर कि ये 2 बेडरूम्स का इतना बड़ा फ्लैट मेरा अपना है। तू भूल गई धक्के खाते फिरते थे पहले? वो अम्मा की बात सुनी अनसुनी कर रही थी, लेकिन अम्मा मुसलसल उसे उकसाती रहती थी। तेरे भले को ही कह रही हूँ, क्या सारी ज़िंदगी बस 2 कमरों के फ्लैट में गुजार देगी? ज़रा होशियार बन, रूबी को ही देख, तेरे भाई की बेटी है, अभी घर बैठी है और बुढ़े से कोठी अपने नाम करवा ली है। पहले उस समरीन का कांटा निकाल, फिर मलिक हाउस अपना नाम करवा ले। और अगर मलिक साहब ने मुझे ही फारिग कर दिया तो वो जो लाखों रुपए मलिक साहब खर्च के लिए देते हैं, जिन पर तुम सब ऐश करते हो, वो भी गए, और फ्लैट भी। अरे फ्लैट कैसे जाएगा, तेरे हक महर में लिखवाया है। पहले भी उस कमबख्त गज़ल के बाप ने खाली हाथ अम्मा चुप, तब उसने अम्मा को चुप करवा दिया था, लेकिन वो तो बोलती ही रहती थी। ना डर नीलोफर, नहीं करता फारिग शारिग। दुनिया देखी है मैंने, उस रोती बसोरती बुढ़ी औरत के मुकाबले में तू जवान जहाँ है, भला तुझे क्यों छोड़ेगा? और अम्मा ने उसे कायल कर ही लिया था। और इस बार जब मलिक अब्दुर्रहमान आए तो उसने अपना मुतालबा उनके सामने रखा तो गुस्से में आ गए। ये क्या बकवास है नीलोफर? ये बकवास नहीं है मलिक साहब, मेरा भी उतना हक है आप पर जितना समरीन बाजी का। वो तो महल में रहे और मेरे लिए ये कबूतरों का बुक। आइंदा इस तरह की फजूल बात मत करना नीलो। बज़ाहिर तो वो खफा हो के गए थे, लेकिन लगता है उन्होंने समरीन बाजी से गांव जाने को कहा होगा, और जब समरीन ने बात नहीं मानी होगी तो नाराज़ हो गए होंगे।
بھلے باجی کو طلاق نہ دیں لیکن گاؤں بھجوا دیں، اس نے جاتے جاتے کہا تھا، تو اس نے پریشان حال کھڑی سمرین کو دیکھا اور اپنی خوشی چھپاتے ہوئے اس سے کہا، چلیں باجی میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں، یہ مال کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے ہماری۔ شکریہ نیلوفر، میری طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی ہے، سر گھوم رہا ہے، لگتا ہے جیسے ابھی گر جاؤں گی، میرا کلچ بھی پتہ نہیں کہاں گر گیا ہے، پتہ نہیں کوئی سواری کب ملے گی، کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، تمہاری بہت مہربانی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، بہت دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے، اجو کہیں شفو کو تنگ نہ کر رہی ہو۔ ارے باجی کیسی باتیں کرتی ہو، مہربانی کیسی؟ نیلوفر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، غزل بیزاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے باجی، تمہارا جسم تو جلتا تندور بنا ہے، بہت تیز بخار ہے۔ نیلوفر کا ہاتھ جیسے جل اٹھا تھا۔ وہ دونوں سہارا دے کر اسے گاڑی تک لائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہی سمرین کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، شاید اس کی قوت مدافعت ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ غزل از حد بیزار سی بیٹھی تھی۔ بخار کی گنوت کی ہے۔ نیلوفر نے کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیور کو واپس گھر چلنے کو کہا۔ گھر؟ غزل کو حیرت ہوئی۔ اسے پہلے ملک ہاؤس میں نہیں چھوڑنا؟ نیلوفر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کچھ تانے بانے بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک سمرین مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بمشکل تمام وہ اماں اور غزل کی مدد سے اسے اندر بیڈ روم تک لائی تھی۔ لے، یہ تو وہی ہے تیرے ملک کی بیگم، تو کہاں سے اٹھا لائی ہے اسے؟ نیلوفر کی اماں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ نیلوفر نے انہیں مختصراً بتایا اور جلدی سے ٹھنڈا پانی اور کپڑے کی پٹیاں لانے کو کہا۔ لے، تو کیا اب سوکن کی تیمارداری کرے گی؟ گلا دبا اور ٹنٹا ختم کر، اللہ نے موقع دیا ہے تجھے۔ اماں ہنوز وہاں ہی کھڑی تھی۔ اس کا گلا دبا دوں اور خود پھانسی چڑھ جاؤں؟ ہاں، کتنی عقل مند ہے جانتی ہوں، تجھے زیادہ ہوشیاری کرنے کے چکر میں نقصان ہی اٹھاتی ہے۔ اماں کو اپنی بات کا رد کیا جانا سخت برا لگا تھا۔ اور یہ تو کیوں تھوبڑا سجائے کھڑی ہے؟ وہ اماں کی بات نظر انداز کر کے غزل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تیرے ہی بھلے کو لائی ہوں میں اسے، ورنہ مجھے شوق نہیں سوکن کی تیمارداری کرنے کا۔ اب مجھے کیا پتا تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ غزل ابھی تک بیزار کھڑی تھی۔ میرے لیے نمبر بنانے کا اچھا موقع ہے۔ حشام کی ماں ہے، یہ ذرا اس کی اچھی سی دیکھ بھال کر۔ جان دیتا ہے اس پہ۔ اپنی ماں کی طرف اٹھی کسی کی ذرا سی ٹیڑھی نظر برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ شکل و صورت تو اللہ نے تجھے بس گزارے لائق ہی دی ہے کہ تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دے کہ اسے اداؤں اور حسن سے پٹا لے گی۔ ایسی حسین ہے اس کی پھوپھی کی بیٹی کہ تیری طرف تو نظر بھی نہ ڈالے تو نہ ڈالے۔ اماں کے لاڈوں نے غزل کا دماغ آسمان پہ پہنچا رکھا تھا۔ دیکھ غزل، میری بات سمجھ، ذرا اس کی ماں کی تیمارداری کر۔ وہ آئے تو اس کی ماں کے لیے فکر اور پریشانی ظاہر کر۔ پہلے اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا، باقی جگہ خود ہی بنتی جائے گی۔ وہ آ کر ماں کو لے جائے تو 2 روز تک مزاج پرسی کو چلے جائیں گے۔ لے، ذرا ٹھنڈی پٹیاں رکھ اس کے سر پہ، میں ذرا حشام کو کال ملاؤں۔ اس نے اماں کے ہاتھ سے کٹورا لے کر حیران کڑی غزل کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود حشام کے گھر کا نمبر ملانے لگی۔ امل دونوں ہاتھ گود میں رکھے صوفے پر بیٹھی حشام کو ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ شامی، آنٹی ابھی آ جائیں گی۔ لیکن حشام نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح بے چینی سے لاؤنج میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ملک ہاؤس واپس آئے تھے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ہسپتال میں ڈاکٹر عثمان کے پاس رہے تھے۔ موہت کے واپس آتے ہی حشام اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ امل بھی۔ میں بھی چلتی ہوں، اب دادی اکیلی ہوں گی۔ اس نے موہت کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ اس کی بات کا جواب ملک عبد الرحمن نے دیا تھا۔ سمرین کو ٹیمپریچر تھا، تم دیکھ لینا شامی، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر وحید کو کال کر لینا۔ میں ابھی کچھ دیر ادھر ہی ہوں، تم گھر جا کر گاڑی واپس بھجوا دینا، مجھے ایک 2 ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر ہی گھر آؤں گا۔ ماما کو ٹیمپریچر تھا؟ حشام پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے لگا تھا کہ اسے ٹیمپریچر ہے۔
اور میں نے ایک ٹیبلٹ پیناڈول کی زبردستی دی تھی. ہو سکتا ہے بخار اتر گیا ہو. عبد الرحمن ملک نے تسلی دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن حشام بے حد بے چین ہو گیا تھا اور گھر پہنچ کر یہ بے چینی اور بھی بڑھ گئی تھی. جب شفو نے بتایا تھا کہ وہ تو ہسپتال گئی ہیں ڈاکٹر صاحب کو پوچھنے. خان چاچا سے ٹیکسی منگوائی تھی انہوں نے ہسپتال جانے کے لیے. اگر انہیں ہسپتال ہی جانا تھا تو ہمارے ساتھ ہی جا سکتی تھیں، حشام افو سے کہہ رہا تھا. حشام شفو سے کہہ رہا تھا. جی میں نے بھی کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاتی تو انہوں نے کہا کہ تب ان کا پروگرام نہیں تھا، بس اچانک دل چاہا جانے کو اور آپ لوگ جا چکے تھے. اور عمل جو گھر جانے کے بجائے حشام کے ساتھ ہی ملک ہاؤس آ گئی تھی تاکہ سمرین کی مزاج پرسی کرے، اب وہاں ہی لاؤنج میں بیٹھی حشام کی بے چینی دیکھ رہی تھی. وہ وہاں ہسپتال میں موہت بھی ہوگا. حشام نے چلتے چلتے رک کر عمل کی طرف دیکھا. اور وہ ان سے بات نہیں کرے گا، انہیں ہسپتال کے کمرے سے نکال دے گا، اپنی نفرت کا اظہار کر کے ان کے دل پر چرکے لگائے گا. اسی لیے تو میں منع کرتا تھا انہیں وہاں جانے سے. ایسا نہیں ہوگا شامی، پلیز سکون سے بیٹھ جاؤ. وہاں انکل عثمان ہیں، تمہارے ڈیڈی بھی ہیں، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہے گا، ایک لفظ بھی نہیں. بہت ہوا تو خود کمرے سے نکل جائے گا، میں جانتی ہوں اسے. عمل نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. ہاں تم بہت جانتی ہو اسے، صرف 10 ماہ میں گھول کر پی لیا ہے اسے. شامی، اس کے لہجے کی تلخی نے عمل کو حیران کیا تھا. یہ سب جو ہو رہا ہے نا، سب موہت کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ نہ آتا ہماری زندگیوں میں تو سب کچھ ٹھیک تھا. ماما بدل رہی تھی، وہ مجھ پر ڈیڈی پر توجہ دینے لگی تھی. وہ اب عمل کے بالکل سامنے کھڑا نہ جانے کب سے دل میں چھپا غبار نکال رہا تھا. وہ جب ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہوتی تھی تو کتنا اچھا لگتا تھا. وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی عمل، اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بناتی تھی اور ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے سارا وقت ہماری طرف متوجہ رہتی تھی کہ ہم نے کچھ لیا یا نہیں. زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن یہ موہت، اس نے ہماری خوشیاں چھین لیں. زندگی کو ایک بار پھر ہمارے لیے بدصورت بنا دیا. پہلے اس نے تمہیں چھینا اور اب. عمل نے جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی چونک کر اسے دیکھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو شامی؟ کچھ نہیں. حشام نے نظریں چرائیں. تم مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ موہت نے مجھے تم سے کیسے چھین لیا شامی؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی. تمہیں صرف اس کی فکر ہے، تم صرف اس کی باتیں کرتی ہو. تمہیں ہماری، میری اور ماما کی کوئی فکر نہیں. تمہیں صرف اس کی پرواہ ہے، وہی اہم ہے تمہارے لیے. حشام کے لہجے سے اب بھی ناراضگی جھلکتی تھی. مجھے سب کی پرواہ ہے، تم سب بھی میرے لیے اتنے ہی اہم ہو. اس کی سبز آنکھوں میں کروٹیں لیتے اس طرح میں ذرا کمی ہوئی تھی. تمہیں ہماری پرواہ ہے تو تم اسے منع کیوں نہیں کرتی کہ وہ ماما کے ساتھ ایسا نہ کرے؟ سمجھاتی کیوں نہیں ہو اسے؟ وہ ابھی بہت اپسیٹ ہے شامی. میں کیا کہوں اس سے، کیسے سمجھاؤں؟ اس کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، بکھر گیا ہے وہ. تم خود سوچو، اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا تم بھی اسی طرح ریاکٹ نہ کرتے؟ کیا خاموشی سے سب ایکسیپٹ کر لیتے؟ یہ احساس یہ کتنا اذیت ناک ہے کہ اس کی ماں نے، اس کی سگی ماں نے اسے ایک اندھیری رات میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. عمل کا انداز سمجھانے والا تھا. ہاں لیکن وہ ماما کو معاف بھی تو کر سکتا ہے. غلطی ہو گئی ہے ان سے، مانتی ہیں اپنی غلطی کو. حشام نے ڈھال سا ہو کر عمل کے پاس سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا. کر دے گا معاف، ایک روز ضرور معاف کر دے گا. پھر وہ ان سے محبت بھی کرے گا اور ان کا احترام بھی کرے گا اور انہیں اپنی ماں بھی تسلیم کر لے گا. لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا. پلیز شامی، تم بھی ریلیکس ہو جاؤ. وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرو. میں جانتی ہوں تمہیں بھی شوق لگا ہے، تمہارے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، لیکن یہ شاید سب اللہ کی حکمتیں ہیں. تم یہ بھی تو سوچو، اگر وہ نہ آتا ہماری زندگیوں میں تو شاید سمرین آنٹی ہمیشہ اس احساسی جرم میں مبتلا رہتی کہ وہ اپنے بچے کی قاتل ہیں. اب اس وقت اگرچہ سب تکلیف میں ہیں لیکن کچھ وقت لگے گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بہت حساس ہے، بہت نرم کھو ہے. تم جب اسے قریب سے جانو گے تو خود ہی اس سے محبت کرنے لگو گے. تم فخر کرو گے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. عمل دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کر سمجھا رہی تھی. ہاں تم تو اس کی وکالت کرو گی نا، محبت جو کرتی ہو اس سے. حشام کے لبوں سے بے اختیار نکلا.
عمل کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت نمودار ہوئی، پھر ایک شرمگی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ کے ٹھہر گئی اور نظریں جھک گئیں۔ مجھے پتہ تھا ایک روز تم خود ہی جان لو گے۔ ہم اپنی کوئی بات کبھی ایک دوسرے سے نہیں چھپا سکتے، لیکن تم نہیں جان سکی میرے دل کی بات۔ ایک تلخ سا احساس حشام کے پورے وجود میں پھیلتا چلا گیا، لیکن اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے کہ کہیں دل کی بات زبان پہ نہ آ جائے۔ تم ناراض مت ہونا شامی کہ میں نے تمہیں خود کیوں نہیں بتایا۔ تم سے ہر بات کرنے کے باوجود یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکی، حالانکہ جس روز پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں، وہ یوں ہی نگاہیں جھکائے کہہ رہی تھی جب فون کی تیز گھنٹی نے اسے خاموش کر دیا۔ شفو نے کچن سے نکل کر فون اٹینڈ کیا اور ریسیور ہاتھ میں پکڑے پکڑے وہاں سے ہی آواز لگائی، شامی بھائی، میڈم نیلوفر کا فون ہے، آپ سے بات کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ نہیں کرنی مجھے اس سے کوئی بھی بات۔ حشام نے اپنے اندر کا غصہ اس پر نکالا۔ جی وہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی۔ شفو نے ماؤتھ پیس ہونٹوں سے لگایا۔ باہر میں جائے نہیں بات کرتا تو نہ کرے، میری بلا سے خود ہی پچھتائے گا۔ میڈم نیلوفر کی اونچی چیختی آواز ایئر پیس سے باہر تک آ رہی تھی۔ کر لیتے بات، کیا خبر غزل کا کوئی پیغام ہو؟ عمل نچلے ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں تلے دبا کے مسکرائی۔ بکو مت۔ حشام کا موڈ خراب تھا۔ اس نے شفو کو آواز دے کر بلایا اور ایک بار پھر سمرین کے متعلق پوچھنے لگا۔ ماما کو گھر سے گئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وہ تو جی آپ کے جانے کے فوراً بعد ہی چلی گئی تھی۔ تبھی تو جی میں نے ان سے کہا تھا آپ کے اور صاحب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ یوں ہی پریشان سا عمل کی طرف دیکھنے لگا۔ ماما کو گھر سے گئے اتنی دیر ہو گئی ہے عمل، اور ہم وہاں 2 گھنٹے سے زیادہ ہی رہے، لیکن ماما ہمارے سامنے وہاں نہیں پہنچی، حالانکہ گھر سے ہسپتال تک کا صرف 20 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ڈیڈی نے بتایا تھا ماما کو ٹیمپریچر بھی تھا، لیکن اس کی آواز پر آ گئی۔ حوصلہ کرو شامی، انکل کو فون کرو، ہو سکتا ہے ٹریفک جام ہو، ٹیکسی خراب ہو گئی ہو اور وہ ہمارے جانے کے بعد وہاں پہنچی ہوں۔ عمل نے تسلی دی۔ لیکن اتنی دیر؟ حشام نے پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور عبدالرحمن کا فون ملانے لگا۔ ڈیڈی کا فون آف ہے عمل، میں موہت کو فون کرتی ہوں، پلیز شامی حوصلہ کرو۔ عمل نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور موہت کا نمبر ملانے لگی۔ بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ملک عبدالرحمن جا چکے تھے اور عثمان ملک کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور موہت ان کے بازو پر ہاتھ رکھے بہت محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔ میرے متعلق؟ لیکن کیا بابا؟ میں سوچ رہا تھا شفیق بھائی سے اور ان کی والدہ سے تمہارے اور عمل کے متعلق بات کر لوں، پھر ایک چھوٹا سا منگنی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بابا، اس نے احتجاج کیا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی تو ہے میری جان، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب دیا بجھ جائے۔ بابا پلیز، وہ روحان سا ہو گیا، اس طرح کی باتیں مت کیا کریں نا، کچھ نہیں ہونے والا آپ کو۔ پتہ ہے موہت، انہوں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی اور وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب دوسری بار میں نے عمل کو دیکھا تھا تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، تم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے بہت پیارے لگ رہے تھے، اور پھر میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا اور سوچا میرے بیٹے نے اپنی دلہن پسند کر لی ہے۔ بابا، موہت کو حیرت ہوئی، تب میں نے عمل کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا، وہ صرف میری دوست تھی۔ ہو سکتا ہے تم نے ایسا نہ سوچا ہو، تمہیں اپنے احساسات کی خود بھی خبر نہ ہو، لیکن میں نے جان لیا تھا کہ عمل تمہارے لیے کیا ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کر موہت کی طرف دیکھا۔ تم بتاؤ میرا آئیڈیا کیسا ہے؟ سبھی کسی نہ کسی حد تک ڈسٹرب ہیں، ایسے میں یہ چھوٹی سی خوشی کی تقریب سب کو خوش کر دے گی، جیسے حبس زدہ ماحول میں خوشگوار ہوا کا جھونکا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بابا، ہمیں واپس جانا ہے۔ میں نے ساری معلومات لے لی ہیں، سنڈے کو یہاں سے مانچسٹر کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے۔ آج مجھے آپ سے بات کر کے بکنگ کروانی تھی۔ مانچسٹر سے ہم بولٹن جائیں گے، وہاں 1 یا 2 دن آپ سفر کی تکان اتاریے گا، اور پھر ہم برمنگھم جا کر آپ کے ڈاکٹروں سے ملیں گے۔ آج منڈے ہے، صبح ہم گاؤں چلے جائیں گے، آپ 5 دن ماں جی کے ساتھ رہ لیجیے گا۔ ہم کل صبح اسپتال سے سیدھے گاؤں جائیں گے، میری انکل سے بات ہو گئی ہے، وہ صبح گاڑی بھیج دیں گے۔ موہت نے اپنا پروگرام طے کر رکھا تھا، انہوں نے تحمل سے سنا۔ یہی تو وقت ہے میری جان، میں اپنی زندگی میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔
آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے بابا، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ تم نہیں جانتے موہت، ہمیں اس دن کا کتنا انتظار تھا۔ تم ابھی چھوٹے سے تھے تو زینی مجھ سے تمہاری دلہن کے متعلق باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی ہم موہت کی جلدی شادی کر دیں گے، شوق سی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی دلہن گھر آئے گی تو رونق ہو جائے گی، تمہارے بچے ہوں گے، اور اس نے تو تمہارے بچوں کے نام تک سوچ رکھے تھے۔ وہ ہولے سے ہنسے۔ شاید تمہاری شادی تک میں نہ رہوں موہت، تو تمہاری یہ چھوٹی سی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ امل میری اور عبد الرحمن بھائی کی بھانجی ہے۔ اس رشتے سے تم میرے خاندان کے ساتھ ایک اور رشتے سے جڑ جاؤ گے۔ میرے بعد جانے حالات کیا ہوں موہت، میں اپنی زندگی میں ہی امل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا، لیکن ابھی میری بات سنو موہت۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ تم ایسا کرو، اگلے سنڈے کے لیے بکنگ کروا لو، ویسے ہم ڈائریکٹ برمنگم بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے ماں جی کو اپنی جدائی سے بہت دکھ دیا ہے، پھر شاید زندگی میں ان سے ملنا نہ ہو۔ میں خود زیادہ دن ان کے ساتھ رہ لوں گا، اور پھر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر احسن بھی تمہاری منگنی کے فنکشن میں شریک ہوں۔ مجھے پہلے خیال آ جاتا تو انہیں روک لیتا، لیکن بابا بھلا انہیں اتنی دور سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ تکلیف ہوگی انہیں، ابھی تو گئے ہیں، پھر 10-12 دن بعد کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ جیسے ان کے پروگرام سے متفق ہو گیا تھا۔ ضرورت ہے میری جان۔ عثمان ملک نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تمہاری خوشی میں شریک ہو۔ اس نے تمہیں بچپن میں گوں گاں کرتے، پہلا قدم اٹھاتے، پہلی بار ماما بابا کہتے، پہلی بار اسکول جاتے نہیں دیکھا۔ اس نے تمہاری اب تک کی کسی خوشی کو انجوائے نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سب اپنے تمہاری خوشی میں شریک ہوں۔ مجھے بہت خوشی اور سکون ملا ہے کہ تم نے میری بات مان لی ہے۔ شاید تمہاری شادی اور تمہارے بچوں۔ اوکے بابا۔ اس نے انہیں بات پوری نہیں کرنے دی اور ہونٹ بھینچ کر اپنے آنسو اندر اتارے اور شعوری کوشش سے مسکرایا۔ آپ نے تو اپنی ساری پلاننگ کر لی ہے، اور اگر امل کے پاپا اور دادی نے انکار کر دیا تو؟ وہ بھلا کیوں انکار کریں گے؟ میرے موہت جیسا تو انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے فخر سے اسے دیکھا۔ تبھی موہت کا فون بجنے لگا۔ اس نے عثمان ملک کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کر کے اپنا فون اٹھایا۔ دوسری طرف امل تھی۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے موہت؟ کتنی دیر سے کر رہی ہوں۔ اس کے ہیلو کے جواب میں امل تیزی سے بولی، مجھے سمرین آنٹی کے متعلق پتہ کرنا ہے۔ کیا وہ وہاں ہیں ہسپتال میں؟ نہیں تو کیا وہ وہاں آئی ہی نہیں؟ نہیں، میرے سامنے تو نہیں آئی۔ موہت حیرت سے اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اور انکل عبد الرحمن ہے نا؟ امل نے بے چینی سے پوچھا۔ ان سے بات کرو، ان سے بات کروا دو، وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ تو گاڑی آتے ہی کچھ دیر بعد چلے گئے تھے۔ انہیں ہسپتال کے سلسلے میں ہی کچھ لوگوں سے ملنا تھا۔ لیکن کیا بات ہے؟ وہ دراصل امل نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان سا ہو گیا۔ تم دعا کرنا موہت وہ ٹھیک ہوں، انہیں کچھ ہو گیا تو شامی اور اجو وہ رونے لگی تھی۔ امل پلیز ریلیکس، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی کام سے کہیں چلی گئی ہوں، آ جائیں گی، تم انہیں فون کر لو نا۔ وہ اپنا فون تو ساتھ لے کر ہی نہیں گئیں، اور امل کو تسلی دے کر اس نے فون بند کیا اور عثمان ملک کو سمرین کے متعلق بتانے لگا۔ ملک ہاؤس کے پورچ میں گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے عثمان ملک نے موہت کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمن بھائی اس وقت سمرین بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اس پریشانی میں انہیں چھوڑ کر مجھے حویلی جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ جب تک بھابھی کے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل جاتی میں یہاں ان کے پاس ہی ٹھہروں گا۔ تم اگر یہاں نہ رہنا چاہو تو ہوٹل میں رہ لو، لیکن مجھ سے رابطے میں رہنا۔ موہت نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ڈرائیور کو ڈگی میں سے ان کا سامان نکالتے دیکھ رہا تھا، جو چھوٹے چھوٹے 2 سفری بیگوں پر مشتمل تھا۔ میری فکر مت کرنا موہت۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، اور ایک افسردہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی۔ یوں بھی 3 سالوں سے اپنی فکر خود ہی کر رہا ہوں بابا۔ موہت کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ انکل سے مل کر میں ہوٹل سے اپنا سامان لے آتا ہوں۔ خود کو کسی بھی بات کے لیے مجبور مت کرو جانے بابا، تم یہاں ایزی فیل نہیں کرو گے، میں جانتا ہوں۔ آپ کے ساتھ میں کسی بھی جگہ، چاہے وہ میری ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو، ایزی فیل کروں گا۔ وہ شعوری کوشش سے مسکرایا۔ میرے لیے یہ اطمینان کافی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ہوں۔ ڈرائیور نے بیگ برآمدے میں رکھے،
شفو نے گھر کا داخلی دروازہ کھولا اور انہیں سلام کر کے بیگ اٹھا لیے۔ سن روم سے گزر کر وہ لاؤنج میں آئے تو سامنے ہی صوفوں پر حشام اور عبدالرحمن بیٹھے تھے، جبکہ دائیں طرف امل بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ موہت کی نظروں نے امل کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخی تھی اور لمبی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ شاید وہ ان کے آنے سے پہلے رو رہی تھی۔ وہ شوق چنچل امل کتنی مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ عبدالرحمن جو ان کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے عثمان ملک سے مل رہے تھے، جبکہ حشام سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ پتہ چلا بھائی صاحب؟ ملک عبدالرحمن سے مل کر عثمان ملک ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئے۔ نہیں، عبدالرحمن بہت تھکے تھکے اور نڈھال لگ رہے تھے۔ پوری رات میں اور شامی ڈھونڈتے پھرے، کتنے ہی ہسپتالوں میں دیکھ ڈالا کہ شاید کوئی حادثہ، لیکن کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس میں رپورٹ کروائی؟ عثمان ملک نے پوچھا۔ نہیں، عبدالرحمن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں کی پولیس تمہاری لندن کی پولیس کی طرح نہیں ہے، خواہ خوار کریں گے۔ اپنی طرف سے تو کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، ٹیکسی ڈرائیوروں سے پوچھا، کئی اداروں سے پتہ کیا، کہیں وہ اپنے کسی عزیز کے پاس نہ چلی گئی ہوں۔ عثمان ملک نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا کوئی عزیز نہیں ہے یہاں اس کا۔ اور سبین ملک سے باہر ہوتی ہے۔ ان دنوں ان کی والدہ بھی سبین کے پاس گئی ہوئی ہیں۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ملک عبدالرحمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ خود اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی ہوں گی۔ عثمان، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ عبدالرحمن کی آواز پر آ گئی۔ وہ خود بھی اپنی مرضی سے کہیں جا سکتی ہیں، اپنی زندگی ختم کر سکتی ہیں۔ حشام نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بھلا خود کہیں کیوں جائے گی شامی، اور کیوں اپنی زندگی ختم کرے گی؟ عبدالرحمن کو حیرت ہوئی۔ اس کی وجہ سے، حشام نے موہت کی طرف اشارہ کیا جو عثمان ملک کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری وجہ سے؟ موہت کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، تمہاری ہی وجہ سے۔ حشام اب موہت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تپش تھی۔ وہ تم سے شرمندہ تھیں، تمہارا سامنا نہیں کر سکتی تھیں، تم سے معافی چاہتی تھیں، لیکن تم نے انہیں معاف نہیں کیا تو وہ چلی گئیں، اور یقیناً انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی ہوگی۔ کاش تم ہماری زندگیوں میں نہ آتے۔ تم نے آ کر سب کچھ برباد کر ڈالا، سب کچھ چھین لیا تم نے ہم سے، میری ماما کو، اور وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کی زخمی نظریں لمحہ بھر کے لیے امل کے چہرے پر ٹھہری۔ حسرت، بے بسی، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں۔ ہاں، تم نے ہمیں برباد کر دیا موہت عثمان۔ اس نے امل کے چہرے سے نظریں ہٹا کر موہت کی طرف دیکھا اور یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آگ اندر کہیں اور بھی لگی تھی، چنگاری کہیں اور سے بھی پھوٹی تھی۔ موہت نے سمجھنے کی کوشش کی۔ شامی؟ امل بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ شامی میری جان، حوصلہ بیٹا۔ عبدالرحمن نے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حوصلہ نہیں ہارتے یار، بہادر بنو، انشاءاللہ تمہاری ماما مل جائیں گی، بھلا مرد بھی روتے ہیں۔ عثمان ملک نے اشارہ کیا کہ اسے رونے دیں، اور پھر پاس کھڑی امل سے کہا، رونے سے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پھر بھی تم اسے سمجھا کے اپنے کمرے میں لے جاؤ، اور ایک ریلیکس زون کی ایک ٹیبلٹ دے دو، وہی جو سکون کے لیے میں نے سمرین بھابھی کے لیے تمہیں دی تھی۔ بہت ڈپریس ہے، اور زیادہ ڈپریشن خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ امل نے صرف سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا، اور وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالرحمن حشام کو ہولے ہولے تھپک رہے تھے، اور موہت ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کہ وہ حشام کے پاس جائے، اسے گلے لگا کے تسلی دے، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا۔ موہت؟ عثمان ملک کو یکدم ہی خیال آیا تھا کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہوگا۔ بار بار اس کا دل زخمی ہو رہا تھا۔ انہوں نے معذرت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ میں چلتا ہوں بابا۔ وہ تھوڑا سا ان کی طرف جھکا۔ میرا خیال ہے میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ عثمان ملک نے سر ہلایا۔ اپنا خیال رکھنا موہت، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا بابا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور عبدالرحمن کی طرف دیکھا۔ اچھا انکل، میں چلتا ہوں۔ سوری بیٹا، شامی کی بات کا برا نہ منانا، وہ بہت ڈپریس ہے، رات سے اب تک اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ آئی نو انکل۔ عبدالرحمن کی بات کا جواب دے کر اس نے عثمان ملک کی طرف دیکھا۔ اللہ حافظ بابا۔ اللہ حافظ بیٹا۔
رابطے میں رہنا۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لیں۔ عمل اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس نے دانستہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی متضاد سی کیفیات تھیں اور وہ خود انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا وہ واضح نہیں تھا، ایک دھند میں لپٹا احساس تھا جو دل میں ہلکے ہلکے کچوکے لگاتا تھا۔ اس نے قدم اٹھایا۔ حشام بیٹا، تم جا کے کچھ دیر آرام کر لو اور دعا کرو، انشاءاللہ بھابھی مل جائیں گی۔ میں اور بھائی صاحب سوچتے ہیں کچھ کیا کرنا ہے اب۔ موہت نے عثمان ملک کو کہتے سنا اور ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے اب۔ حشام کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ ایک جگہ رہ گئی ہے ڈیڈی، جہاں ہم نہیں گئے۔ کہاں؟ عیدی کے مردہ خانے میں، جہاں لاوارث لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ اس کی آواز پر آ گئی اور وہ ایک بار پھر رو رہا تھا۔ موہت کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اس نے بے اختیار مڑ کے دیکھا اور اس کی نظریں اجو پہ پڑیں جو اپنے کمرے سے نکل کر حشام کی طرف آ رہی تھی۔ حشام؟ عبد الرحمن کے لبوں سے نکلا تھا، تبھی اجو نے اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ حشام کے بازو پہ رکھا۔ وہ اپنا ننھا سا سر زور زور سے ادھر ادھر ہلا رہی تھی۔ اماں، حشام نے روتے روتے اس کی طرف دیکھا۔ اماں آ جائیں گی اجو، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حشام رونا بھول کر اسے بہلانے لگا۔ شفو؟ عبد الرحمن نے غصے سے شفو کو آواز دی۔ جی صاحب جی۔ شفو ڈرتی ہوئی آئی تھی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ شفو نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ اجو اس سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے رونے اور چیخنے لگی۔ نہ نہ، وہ چیخیں مار رہی تھی، رو رہی تھی اور زور زور سے سر ہلاتے ہوئے شفو سے بازو چھڑا رہی تھی۔ موہت کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ لڑکی اس کی ماں جائی تھی، نہ سمجھ، معصوم۔ شفو چھوڑ دو اسے۔ حشام نے ایک دم آگے بڑھ کر اجو کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے ننھے سے سر پر بار بار پیار کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ حشام کا یہ روپ موہت کا دل پگھلاتا اور گداز کرتا تھا۔ اب حشام ہولے ہولے اس کا بازو سہلا رہا تھا۔ موہت کو اسے دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی پاکٹ سے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ شاید وہ اجو کو بہلانے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہو، یا شاید وہ اس کے لیے لایا ہو اور سمرین کی پریشانی میں اسے دے نہ سکا ہو۔ اجو نے چاکلیٹ لے لی تھی اور اب ہنس رہی تھی۔ پھر ادھر ادھر سر ہلا کر دیکھتے ہوئے اس کی نظر موہت پہ پڑی تھی۔ پھر چاکلیٹ کو مٹھی میں بند کر کے وہ ڈول کر چلتی ہوئی موہت کے پاس آ کر رک گئی اور ہنس ہنس کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے چاکلیٹ کا ریپر کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا موہت کی طرف بڑھاتے ہوئے زور زور سے سر ہلانے لگی اور منہ سے کچھ لا یعنی آوازیں بھی نکال رہی تھی، جیسے لینے کے لیے اصرار کر رہی ہو۔ موہت نے چاکلیٹ لے لی تو وہ خوش ہو کر اس کے بازو پر ہاتھ مارنے لگی۔ موہت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور شفقت تھی۔ پھر اس نے بالکل حشام کے انداز میں اس کے سر پر پیار کیا۔ اس کی طرف دیکھتی عمل کی سبز آنکھیں یکدم لو دینے لگی۔ تبھی ڈور بیل ہوئی اور مسلسل ہوتی رہی۔ میڈم نیلوفر ہوں گی، یہ انہی کا انداز ہے بیل دینے کا۔ شفو بڑبڑاتے ہوئے انٹرکام کی طرف بڑھی۔ سب اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موہت وہاں ہی کھڑا نرمی سے اجو کا بازو تپتپا رہا تھا۔ میڈم نیلوفر ہی ہیں، شفو نے وہاں ہی کھڑے ہو کر بتایا، اور ساتھ ہی بیرونی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ خان نے گیٹ کھول دیا اور شفو کی نظر CCTV کیمرے پر پڑی اور وہ خوشی سے چلائی، سمرین باجی بھی ہیں کیا؟ عبد الرحمن بے اختیار اٹھ کر سن روم کی طرف بڑھے۔ حشام اور عمل بھی تیزی سے سن روم میں آئے تھے۔ شفو داخلی دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ سمرین کہاں چلی گئی تھی تم؟ عبد الرحمن ملک نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی بے قراری سے پوچھا تو جواب نیلوفر نے دیا۔ سڑک پر کھڑی تھی، بے ہوش ہونے والی تھی۔ توبہ توبہ، نیلوفر نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ 104 105 ڈگری بخار چڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں، گھر لے گئی تھی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، ڈاکٹر کو بلایا۔ اور ہم کتنے پریشان تھے یہاں، تم فون نہیں کر سکتی تھی، بتا نہیں سکتی تھی؟ ساری رات خوار ہوتے رہے، پورا شہر چھان مارا۔ عبد الرحمن کو نیلوفر پر بہت غصہ آیا۔ کیا تو تھا فون یہاں گھر پر، تمہارے شہزادے نے کہا بات نہیں کرنا چاہتا مجھ سے۔ میں نے بھی کہا چکھو مزہ، اب 2 دن ڈھونڈتے رہو ماں کو۔
नीलोफर मक्कारी से मुस्कुराई। ये तो बाजी पर तरस आ गया, वरना 2 दिन और खबर न देती। हशाम ने शर्मिंदगी से नीलोफर और फिर सबकी तरफ देखा। वो समरीन के गिर्द बाजू हाइल किए खड़ा था और समरीन की निगाहें मोहित के चेहरे का तवाफ करती थीं, जो सन रूम और लाउंज को अलहदा करने वाले पर्दे पर हाथ रख के खड़ा था। अज्जू उसके पास खड़ी तालियां बजाते हुए अम्मा अम्मा कर रही थी। तुम मुझे मेरे सेल पर फ़ोन कर सकती थी। अब्दुर्रहमान अभी तक नीलोफर से सवाल जवाब कर रहे थे। वो फटीचर सा मोबाइल जो आपने मुझे लेकर दिया था, जिसमें आपका नंबर सेव था, बेचारा कब का फारिग हो गया। सौदे ने 2000 में देकर जान छुड़ाई। नीलोफर को भी मौका मिला था गिला करने का। तुम मुझे बताती तो नया ले देता या खुद ले लेती। रकम तो होती है ना तुम्हारे पास। अब्दुर्रहमान की आवाज़ आहिस्ता थी। मुझे तो लेना था वो बड़ा फ़ोन टच वाला, और मुझे क्या पता दुकानदार लूट लेता मुझे। और वो सड़ी हुई 100 साल पुरानी गाड़ी भी फिर खराब हो गई है। टैक्सी में लाद के लाई हूँ तुम्हारी बेगम को। कमज़ोरी से बेचारी को एक कदम उठाना भी महाल था। अब के अब्दुर्रहमान ने इस बात का जवाब नहीं दिया था और मुड़कर समरीन की तरफ देखने लगे थे, जिसका रंग जर्द हो रहा था। मोहित को अचानक की समरीन की नज़रों का एहसास हुआ था, जो उसके चेहरे से हटती ही ना थी, और वो सोचती थी उसने उसे चांद चेहरे को बरसती बारिश में मरने के लिए छोड़ दिया था। मोहित उसकी नज़रों के आसार से निकलकर डॉक्टर उस्मान के करीब आया। अब क्या प्रोग्राम है बाबा? वही पुराना, हवेली चलते हैं माँ जी के पास, लेकिन 1-2 घंटे तक निकलते हैं। अभी एकदम उठना मुनासिब नहीं। भाई साहब क्या सोचेंगे? ठीक है बाबा, मैं होटल चलता हूँ, मेरा सामान भी वहाँ ही है, आप मुझे वहाँ से ही पिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उस्मान मलिक ने मोहब्बत भरी नज़र उस पर डाली। हशाम समरीन के गिर्द बाजू हाइल किए किए लाउंज में आ गया था और अब सोफे पर उसे बिठा रहा था। मोहित इधर उधर देखे बगैर तेज़ी से लाउंज और फिर सन रूम से निकलता चला गया। एयरपोर्ट पर एक हजूम था। कुछ अपने प्यारों को रुखसत करने आए थे और कुछ रिसीव करने। कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ लबों पर मुस्कुराहट थी। और क्या खबर, बिछड़ने वाले फिर कभी अपने प्यारों से मिल भी पाएंगे या नहीं? उस्मान मलिक ने एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए सोचा। वो कुछ देर पहले ही गांव से सीधे एयरपोर्ट आए थे। आज उन्हें मैनचेस्टर के लिए रवाना होना था। वो माँ जी के पास सिर्फ 5 दिन ही रह सके, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर एहसन से बात की कि वो मज़ीद 15-16 दिन रहकर मोहित की मंगनी करना चाहते हैं, तो डॉक्टर एहसन ने साफ मना कर दिया था। हरगिज़ नहीं, आपका फ़ौरन यहाँ आना ज़रूरी है। आपके मौलिज डॉक्टर विल्सन और डॉक्टर मारियो नेक्स्ट वीक 5 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं। आपकी हालिया रिपोर्ट्स मैंने उन्हें दिखाई हैं। वो छुट्टी पर जाने से पहले आपका मुकम्मल चेकअप करना चाहते हैं। चंद एक अमूर के लिए फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ताख़ीर मुनासिब नहीं। आपको हर सूरत उनकी छुट्टी पर जाने से पहले आना है। इंशाल्लाह आप मोहित की सारी खुशियाँ देखेंगे, मंगनी, शादी, बच्चे, सब। आपको प्रोफेसर जॉन याद है ना? उन्हें भी ब्लड कैंसर है। 10 साल पहले पता चला था। अभी तक माशाल्लाह ठीक हैं। और इंसान के इरादे भी क्या होते हैं। वो भी मोहित की मंगनी का प्रोग्राम बनाए बैठे थे और उन्होंने एक गहरा सांस लेके एयरपोर्ट पर अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाई। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। बचपन में रेडियो पर सुने भूले बसरे नगमे के बोल खुद ब खुद लबों पर आ गए। जी बाबा, क्या कहा? पास ही सामान के ट्रॉली पे हाथ रखे मोहित ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं। उनकी आंखें नम हुई। तुमने अब्दुर्रहमान भाई को फ़ोन कर दिया था कि हम पहुंच गए हैं? जी। वो एयरपोर्ट आने के लिए घर से निकल चुके थे। मोहित ने उस्मान को बताकर जो ही दाईं तरफ देखा तो उसे अब्दुर्रहमान इधर उधर देखते आते दिखाई दिए। उनके साथ अमल और हशाम भी थे। अंकल, उसने हाथ हिलाया तो उन्होंने उसे देख लिया। उस्मान। वो तेज़ी से उनके करीब आए। शिद्दत जज्बात से उनकी आवाज़ बरा रही थी। वो उनकी करीब वाली खाली कुर्सी पर बैठ गए। सफ़र तो ठीक रहा ना? उस्मान मलिक ने इस बात में सर हिलाया। काम हो गया? हाँ, सब पेपर्स मुकम्मल हो गए। तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी के सारे हकूक़ ट्रस्ट के नाम हो गए हैं, जो अस्पताल का इंतज़ाम संभालेंगे। शुक्रिया भाई। पागल हो, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अब्दुर्रहमान ने उस्मान मलिक का हाथ हाथों में लेकर दबाया। मुझे तुम पे फ़ख्र है कि तुमने अपने गांव के लिए सोचा।
میں بھی مقدور پر اس میں حصہ ڈالتا رہوں گا۔ فلائٹ میں تو ابھی کافی ٹائم ہے نا؟ ہاں ٹائم تو ہے، لیکن 3 گھنٹے پہلے بورڈنگ شروع ہو جائے گی۔ موہت، عمل اور حشام خاموش کھڑے تھے۔ عمل کی نظریں بار بار موہت کی طرف اٹھتی تھیں، لیکن وہ ٹرالی میں رکھے اپنے مختصر سامان پر نظریں جمائے کھڑا تھا، اور کچھ فاصلے پر ایک پلر کی اوٹ میں کھڑی سمرین بار بار جھانک کر اسے دیکھتی تھی۔ بھابھی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عثمان ملک نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی آئی ہے، لیکن موہت کی ناراضگی کے خیال سے پیچھے ہی کہیں کھڑی ہو گئی ہے۔ عثمان ملک کا ہاتھ ابھی تک عبد الرحمن ملک کے ہاتھوں میں تھا۔ میرا موہت بہت اچھا ہے عبد الرحمن بھائی، بہت نرم دل، بہت حساس۔ اس نے سمرین بھابھی کو معاف کر دیا ہے، بلکہ ڈاکٹر احسن نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے بھائی، کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ کچھ غلط کر بیٹھتا ہے۔ یقیناً سمرین بھابھی بھی کسی ایسے ہی کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ کچھ کر بیٹھی تھی جس نے انہیں ہمیشہ اذیت دی۔ بھائی، آپ بھی ان کے لیے دل میں کوئی میل مت رکھیے گا، اور بھابھی کو بتا دیجیے گا کہ ایک دن وہ ان کو اپنی ماں تسلیم کر لے گا۔ عثمان ملک ہولے ہولے کہہ رہے تھے۔ یہ بات اگر تم خود سمرین سے کہو گے تو شاید اس کے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ عبد الرحمن نے کہا تو عثمان ملک فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کہاں ہیں وہ؟ میں خود انہیں بتانا چاہتا تھا کہ موہت کے دل میں اب ان کے لیے کوئی خفگی یا ناراضگی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موہت نے انہیں اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ آتے ہیں ابھی۔ عبد الرحمن نے اس کے کندھے کو تپکا۔ تم لوگ گپ شپ لگاؤ۔ موہت، عمل نے اسے مخاطب کیا، میں نے پاپا کو انکل سے فلائٹ کا نمبر اور ٹائم پوچھ کر فون کر دیا تھا، وہ ایئرپورٹ پر آ جائیں گے آپ لوگوں کو لینے۔ تم نے خواہ انہیں تکلیف دی، ہم لوگ خود ہی چلے جاتے ٹرین سے۔ موہت نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائی تھیں۔ عمل نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاپا غیر نہیں ہیں، تمہارے بابا کے بہنوئی ہیں۔ اوہ ہاں، پتہ نہیں کیوں میں بھول جاتا ہوں، میرے علاوہ تم سبھی ایک دوسرے کے اپنے ہو۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ عمل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ یہ ایک دم کیسی اجنبیت کی دیوار آ کھڑی ہوئی تھی ان کے درمیان۔ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو موہت؟ پتہ نہیں یہ بابا کدھر چلے گئے ہیں۔ موہت ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ موہت، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ ایک دم آگے بڑھی۔ تم جتنے دن نانو کی طرف رہے ایک بار بھی میرا فون اٹینڈ نہیں کیا، مجھ سے بات نہیں کی، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں بابا کے ہسپتال کے سلسلے میں ان کے ساتھ مصروف رہا۔ وہ اب بھی عمل کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی مانچسٹر جانے والے مسافروں کو بلایا جانے لگا تو اس نے بابا اور عبد الرحمن ملک کی طرف دیکھا جو سمرین سے مل کر واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے اصرار کے باوجود سمرین ان کے ساتھ نہیں آئی تھی اور وہاں ہی پلر کے پیچھے خود کو چھپائی کھڑی تھی۔ چلیں بابا؟ ان کے قریب آنے پر موہت نے پوچھا تو عثمان ملک نے اس بات میں سر ہلایا اور عبد الرحمن ملک کی طرف تے ہوئے ہاتھ پھیلائے۔ خدا حافظ بھائی، مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ عبد الرحمن نے یکدم ہی انہیں بازوؤں میں بھر لیا اور بہت دیر تک بھینچے رہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکا عثمان کہ میں تم سے بے حد بے حساب محبت کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ تم پر فخر کیا۔ میرا بھائی اتنا لائق ہے، اتنا بڑا سرجن ہے۔ بچپن میں جب تم چھوٹے سے تھے اور سو رہے ہوتے تھے تو میں تمہارے پاس بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا، خوش ہوتا رہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ بابا جان مجھ سے کہتے تھے، عبد الرحمن، عثمان تمہارا بازو ہے، تمہاری طاقت ہے، ہمیشہ ساتھ رہنا، کبھی ساتھ نہ چھوڑنا، لیکن تم خود ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مجھ سے دل کی بات کہتے تو میں ماں جی کو منا ہی لیتا۔ وہ ہولے ہولے کہہ رہے تھے، لیکن یار عثمان، اب دگا نہ کرنا، ساتھ نہ چھوڑنا۔ ان کے آنسو باوجود ضبط کے پلکوں کا بند توڑ کر رخساروں پر پھسل آئے تھے۔ میں جانتا ہوں بھائی، اور اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پگلے، معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ بس اب اپنی جدائی کا دکھ نہ دکھانا مجھے۔ انسان بہت بے اختیار ہے بھائی، وقت پورا ہو جائے تو جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے بعد میرے موہت کو اکیلا مت کیجیے گا، اس کا ایسا ہی خیال رکھیے گا جیسے۔ اور بہت سارے آنسوؤں نے ان کا حلق سی لیا۔ بابا پلیز۔ موہت نے نرمی سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عمل کے آنسو باوجود کوشش کے اس کے رخساروں پر پھسل آئے تھے۔ عبد الرحمن نے موہت کو گلے لگایا۔
تم میرے شامی کا بازو ہو، طاقت ہو اس کی، ناراض مت ہونا اس سے، جذباتی ہے، ابھی اس کا دل خام ہے، زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر پایا۔ تم بڑے ہو، تمہارا ظرف بھی یقیناً بڑا ہے۔ اس روز اس کی کہی ہوئی باتوں کو معاف کر دینا۔ مجھے جب پتہ چلا تھا کہ میرے عثمان کا ایک بیٹا ہے تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ میرا ہشام اکیلا نہیں رہا۔ میں آج بھی بہت خوش ہوں۔ تم پہلے میرے لیے عثمان کے بیٹے ہو، بعد میں سمرین کے بیٹے۔ موہت نے صرف سر ہلایا۔ عثمان ملک ہشام سے ملنے کے بعد عمل کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور وہ آس پاس گزرتے لوگوں سے لاپرواہ ہو کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس رونے میں بہت سے درد پنہاں تھے۔ عثمان ملک کی جان لیوا بیماری کا درد، موہت کی بیگانگی کا درد، ہشام اور سمرین کی تکلیف کا درد۔ ہشام نے مصافحہ کے لیے موہت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو موہت نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے معذرت کی۔ سوری ہشام، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، حالانکہ میں نے کبھی دانستہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تمہاری زندگیوں میں کبھی نہ آؤں۔ اپنا اور سب کا خیال رکھنا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے جملہ مکمل کیا۔ اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اس تکلیف کے لیے جو تمہیں پہنچی۔ عمل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اوکے، اللہ حافظ عمل۔ موہت اس کی طرف دیکھے بغیر ٹرالی دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہشام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا اور سمرین کی طرف دیکھنے لگا جو پلر کی اوٹ سے نکل کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور حسرت سے موہت کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک وہ نظر آتے رہے۔ موہت نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ عثمان ملک بار بار دیکھ رہے تھے اور اندر جانے سے پہلے بھی مڑ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ اب چلیں؟ ہشام نے عبدالرحمن کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں کے اٹکے آنسوؤں کو انگلی کی پوٹ سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں چلو۔ اور وہ چاروں سر جھکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم پارکنگ کی طرف چلنے لگے۔ 1 سال بعد عمل اپنے گھر کا ڈور کھول کر باہر آئی تھی۔ کچھ دیر وہ برآمدے میں کھڑی ساتھ والے گھر کی طرف دیکھتی رہی، پھر سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ دروازے کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ اور پھر 4 سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر دائیں طرف چھوٹا سا لان تھا جس کی باڑ سے ادھر موہت کے گھر کا لان تھا، اور بائیں طرف گاڑی پارک کرنے کے لیے شیڈ سا بنا ہوا تھا۔ پوری رات کی بارش کے بعد اس وقت آسمان بہت صاف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس اوپر آسمان کی نیلاہٹوں کو دیکھا۔ کہیں کہیں سفید چمکیلے بادل تھے۔ سورج ابھی کہیں درختوں کی اوٹ میں تھا۔ لگتا ہے آج بارش نہیں ہوگی، اس نے سوچا اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگی۔ سڑک دور تک خالی تھی۔ کچھ دیر بعد 2 نوجوان لڑکے ٹریک سوٹ پہنے پارک کی سمت جاتے نظر آئے۔ وہ بہت دنوں سے پارک کی طرف نہیں گئی تھی، بلکہ گزرے ہوئے پورے سال میں وہ بہت کم پارک گئی تھی، اور جب گئی بیزار ہو کر فوراً ہی واپس آ گئی۔ دل کہیں کسی بھی بات سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو ہر وقت خوش رہنے والی، ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، لیکن زندگی میں اچانک بہت ساری تبدیلیاں آئی تھیں جنہوں نے اس ہر دم خوش رہنے والی لڑکی کے لبوں پر چپ سجا دی تھی۔ گو یہ تبدیلیاں براہ راست اس کی زندگی میں نہیں آئی تھیں، لیکن وہ ان تبدیلیوں سے بے حد متاثر ہوئی تھی کہ یہ تبدیلیاں اس سے منسلک رشتوں کی زندگی میں آئی تھیں، اور وہ موہد عثمان جو اسے بہت اپنا اپنا لگنے لگا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کی سبز آنکھیں لو دینے لگتی تھیں، لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی، جس کے لیے دل میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا، جس کی محبت میں طوفان پانیوں کا بہاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک صبح رو ندی کی طرح تھی، جس کی محبت سورج کی تپش کی طرح جلاتی نہیں تھی، نرم میٹھی مدھم چاندنی جیسی تھی جو پورے رگو پے میں ایک ٹھنڈک، ایک خوشگن سا احساس بھر دیتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے لیے بڑے بڑے ڈائلاگ نہیں بولے تھے، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاید سچی اور خالص محبت کو اپنے اظہار کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خود ظاہر ہوتی ہے۔ ہر منہ تن سے محبت اپنا اظہار خود ہے۔ موہد عثمان جانتا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، جیسے وہ جانتی تھی کہ موہد عثمان کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بستا تھا۔ پھر بھی موہد عثمان نے خود کو اس سے دور کر لیا تھا۔ اس نے ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا جہاں عمل شفیق کے ملنے کا امکان ہوتا۔
اگر اتفاقاً ملاقات ہو بھی جاتی تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا، نظریں چرا لیتا، اس کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کر کے غائب ہو جاتا۔ اس نے صبح صبح پارک جانا چھوڑ دیا تھا، جہاں صرف عمل کی وجہ سے جانا شروع کیا تھا۔ سعد اس کا مذاق اڑاتا تھا، یہ موحد عثمان کو جاگنگ کا کب سے شوق ہوا؟ مان لو موحد عثمان کہ تم عمل شفیق کے لیے وہاں جاتے ہو، اور یہ بات خود موحد نے عمل کو بتائی تھی، تو تم نے مان لیا؟ مانا نہیں تو انکار بھی نہیں کیا۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، اور وہ موحد عثمان اس ایک سال میں ایک بار بھی پارک نہیں آیا تھا، اور پھر اس نے خود بھی پارک جانا چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ موحد کے لیے پارک نہیں گئی تھی، اسے سلیم اور سمارٹ لڑکیاں پسند تھیں اور وہ موٹا ہونے سے ڈرتی تھی، اس لیے یہاں آنے کے 2 ہفتے بعد ہی اس نے پارک جانا شروع کر دیا تھا، اور پہلی بار موحد اسے یہاں ہی ملا تھا۔ اب وہ پارک میں نہیں آتا تھا تو اسے پارک بے رونق اور ویران اور بے رنگ لگتا تھا۔ ڈاکٹر عثمان زیادہ تر بولٹن میں موحد کے پاس ہی رہتے تھے۔ وہ مہینے میں کبھی 1 بار کبھی 2 بار برمنگھم جاتے تھے اپنے ڈاکٹر کے پاس، ورنہ انہوں نے یہاں ہی بولٹن رائل ہسپتال جوائن کر لیا تھا، جہاں موحد نے منع بھی کیا تھا۔ حالانکہ موحد نے منع بھی کیا تھا، میں اس طرح عضو معطل ہو کر نہیں رہ سکتا یار، جب تک زندگی ہے فعال رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اکثر عثمان ملک سے ملنے جاتی تھی، لیکن موحد عثمان اسے دیکھ کر غائب ہو جاتا۔ وہ انکل عثمان کے پاس بیٹھ کر آ جاتی تھی، وہ اب بھی کچھ اچھا بناتی تو ان کے لیے لے کے جاتی تھی، ہر ویکینڈ پر مدعو کرتی، لیکن موحد عثمان کے پاس ایک نہیں سینکڑوں بہانے تھے اس سے چھپنے کے لیے۔ وہ اس سے چھپ رہا تھا، کیا صرف اس لیے کہ وہ حشام کی کزن تھی اور حشام سمرین کا بیٹا تھا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ یقیناً ایسا نہیں تھا، پھر کیوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن گزرے سال میں ایک بار بھی موحد نے اسے اس کا موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے کچھ پوچھ سکتی۔ انکل کو بلڈ کینسر تھا، یہ بات حشام نے اسے تب بتائی تھی جب وہ عثمان ملک اور موحد کو خدا حافظ کہنے ایئرپورٹ جا رہے تھے، اور شاید اسے بھی اسی روز پتہ چلی تھی، اور وہ موحد سے آج تک کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، تسلی کا، حوصلے کا ایک لفظ بھی نہیں۔ موحد نے اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے بولٹن جانے کے بعد وہ جتنا عرصہ پاکستان رہی، موحد نے خود سے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا، اور جب وہ فون کرتی تو فوراً ہی کام کا بہانہ کر کے بند کر دیتا تھا۔ اس نے سعد کے پاس دبئی جانے سے پہلے کہا تھا وہ اس کی بات سنے گا بھی اور اس سے اپنی بات کرے گا بھی، لیکن نہ اس نے اس کی بات سنی تھی نہ اپنی بات کی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ پر حشام سے کہا تھا کہ وہ اب کبھی ان کی زندگیوں میں نہیں آئے گا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عمل کی زندگی کا شریک ہو اور اس کے قریبی رشتوں سے اس کا سامنا نہ ہو؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ نہیں بھلا موحد عثمان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں بولٹن جا کر اس سے خوب لڑوں گی، اس نے حشام سے کہا تھا۔ ہاں ضرور لڑنا۔ حشام بھی اب پہلے کی طرح زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ تم سب بدل گئے ہو شامی، وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مثلاً کون کون؟ حشام نے پوچھا۔ تم اور موحد۔ نہیں ہم نہیں، ہمارے حالات بدل گئے ہیں عمل۔ شاید وہ صحیح کہتا تھا، حالات بدل گئے تھے، اور حالات نے ان سب کو بھی بدل دیا تھا۔ اسے کہیں چین نہ آتا، دادی سے باتیں کر کر کے تھکتی تو ملک ہاؤس چلی جاتی، لیکن وہاں بھی اس کا دل نہ لگتا۔ حشام پڑھائی کے بہانے کمرے میں گھسا رہتا، اور سمرین آنٹی یا تو اجو کے ساتھ مصروف رہتی یا پھر چپ بیٹھی رہتی اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتی۔ ملک عبد الرحمن بہت کم ملک ہاؤس آتے تھے، ہسپتال کی تعمیر کے سلسلے میں زیادہ تر گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ جو بولٹن نہیں آنا چاہتی تھی اور آنے سے پہلے ہفتہ بھر روتی رہی تھی، اب جلدی چھٹیاں ختم ہونے کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ خدا خدا کر کے اس کی چھٹیاں ختم ہوئی تھیں۔ وہ موحد سے ملنے کے لیے بے چین تھی، اور بولٹن پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ موحد سے ملنے گئی تھی۔ لیکن موحد گھر نہیں تھا، صرف سعد تھا جو ایک دن پہلے ہی دبئی سے آیا تھا، اور انکل عثمان چند دنوں کے لیے برمنگھم گئے ہوئے تھے۔ سعد نے بتایا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر سے گیا ہے، کہاں یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ عمل سے ملنے گیا ہوگا، اور پھر بولٹن آنے کے 3 دن بعد اس نے موحد کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ موحد اپنے گھر کے لان میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے، اور وہ پائپ وہاں ہی گھاس پر پھینک کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ موحد تم کہاں تھے؟ میں دوبارہ تمہیں ملنے گئی اور تم گھر پر نہیں تھے۔ میں 2 بار تمہیں ملنے گئی اور تم گھر پر نہیں تھے۔ کیا سعد نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ بتایا تھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور اس 1 سال میں ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔
ورنہ جان لیتا کہ اس کی آنکھوں کے زمرد ہر دم گیلے رہنے لگے ہیں۔ پھر بھی تم مجھ سے ملنے نہیں آئے موہت؟ اس نے گلہ کیا تھا۔ مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی اور بتانا تھا کہ میں بہت بزی تھا عمل، اور اس وقت بھی مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، سوری۔ اور وہ اسے وہاں ہی حیران کھڑا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور تب وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس 1 سال میں بار بار حیران ہونا تھا۔ اور اب جب اس نے آنرز کے ساتھ اپنا گریجویشن مکمل کر لیا تھا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ 1 یا 2 ہفتے بعد اس کی گریجویشن سیریمنی تھی۔ پھر سعد نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنا ماسٹر یہاں سے نہیں کریں گے، شاید مانچسٹر یا کہیں اور سے، اور یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی۔ موہت اور سعد نے کئی بار کہا تھا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے کہیں اور جائیں گے۔ موہت کیمبرج میں جانا چاہتا تھا، اور سعد کا خیال تھا جہاں بھی جس بھی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، اور پھر شاید وہ موہت کو کبھی نہ دیکھ سکے گی، کبھی نہ مل سکے گی، وہ شاید کبھی اس سے رابطہ نہ رکھے گا۔ وہ یہاں تھا تو تبھی کم نظر آتا تھا، اور اب جب یہاں سے چلا جائے گا تو کیا وہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا تھا جو چند لمحوں کے لیے اس کی زندگی کو معطر کر کے چلا گیا تھا؟ اس کا دل بھر آیا، اس کی سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں تو اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ وہ رو رہی تھی جب کوئی اپنے دروازے سے نکل کر خاموشی سے آ کر اس کے پاس سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اور بے حد نرمی سے پوچھا، تم رو رہی ہو عمل؟ وہ یقیناً رو رہی تھی، لیکن اس نے گھٹنوں سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ نرم روح میں اتری آواز کتنے دنوں بعد اس نے سنی تھی۔ میں جانتا ہوں تم رو رہی ہو۔ نہیں، تم نہیں جانتے موہت۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، سبز کانچ پانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں تو پچھلے 1 سال سے رو رہی ہوں۔ اگر جانتے ہوتے تو اس طرح مجھے اگنور نہ کرتے، ایک بار تو پوچھتے۔ عمل، اس نے جیسے ضبط کی انتہائی کڑی منزلوں سے گزر کر اسے دیکھا، اور اس کی آنکھوں کے سحر نے اسے اسیر کر لیا۔ وہ پھر نظریں نہ جھکا سکا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ کیا ریل زمرد بھی پانیوں میں ڈوب کر یوں ہی جھلملاتے ہوں گے جیسے اس وقت عمل کی آنکھوں میں جھلملاہٹ تھی؟ عمل، اس نے دوبارہ کہا، اور نظریں بمشکل اس کے چہرے سے ہٹائی تھیں، جس چہرے کو دیکھنے کی حسرت میں وہ راتوں کو کروٹیں بدل بدل کر صبح کر دیتا تھا، اور صبح جب وہ نظر آتی تو راستہ بدل لیتا یا شعوری کوشش سے خود کو اس کی طرف دیکھنے سے روک لیتا۔ سوری عمل، میں جانتا ہوں تم میرے رویے سے ہرٹ ہوئی ہو۔ ہاں تو ہوئی ہوں۔ عمل نے ہاتھوں کی پشت سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ لیکن اب اگر تم اپنے رویے پر سوری کر رہے ہو اور وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے تو میں بھول جاؤں گی کہ تم نے کتنی بار مجھے ہرٹ کیا۔ اس کے لہجے میں خوشگوار سی شوخی تھی، لیکن موہت نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، اور اس کے خاموش ہوتے ہی اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے شاید تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، اس وقت ہی جب تم کراچی سے واپس آئی تھی۔ تمہیں اتنے بہت سارے دن اذیت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ کیا بتا دینا چاہیے تھا موہت؟ عمل کا دل جیسے یکدم ڈوب سا گیا تھا۔ موہت خاموش بیٹھا سامنے سڑک پہ دیکھ رہا تھا، اور وہ ٹوٹتی بکھرتی آواز میں کہہ رہی تھی، یہ کہ تم نے خود کو مجھ سے الگ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ کہ تم اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، کبھی بھی نہیں۔ یہ عمل شفیق تھی، جسے اندازے لگانے کا شوق تھا اور جس کے اکثر اندازے صحیح ہوتے تھے، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ عمل سے یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کا اندازہ صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سامنے سڑک پر سے گزرتے بچوں کو دیکھنے لگا، اور عمل کو 100% یقین تھا کہ اس کا اندازہ صحیح ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے تھے۔ وہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا، کیا اس کے لیے میں قصوروار ہوں موہت؟ قصوروار تو میں بھی نہیں ہوں عمل۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا، ڈرتا تھا کہ اگر اس کی طرف دیکھا تو اس سبز آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ تو پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو موہت؟ مت کرو ایسا۔ کیا تم میری زندگی سے نکل کر خوش رہ سکو گے؟ نہیں نا، میں جانتی ہوں۔ اس نے پھر ایک صحیح اندازہ لگایا تھا۔ وہ اس سے دور ہو کر کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا، یہ وہ جانتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اب کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آنا۔ ابھی اسے بابا کے ساتھ برمنگم جانا تھا، اسے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اس نے آنرز کے ساتھ اپنا گریجویشن کیا تھا۔ اس کے پروفیسرز نے اسے بتایا تھا کہ اسے کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے اسکالرشپ آفر ہو سکتا ہے، اور یہ کہ وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اس کا ارادہ ابھی کہیں بھی اپلائی کرنے کا نہیں تھا،
اسے برمنگم سے باہر نہیں جانا تھا کہ بابا کا علاج وہاں ہی چل رہا تھا اور اس نے برمنگم میں ہی جاب کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد اسے امل شفیق سے پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اس امل شفیق سے جسے ایک روز اس نے بڑی سادگی سے پرپوز کیا تھا۔ تم اس بار چھٹیوں میں اپنے کراچی نہیں گئی؟ اس نے اس کی بات کے جواب میں بالکل ہی مختلف بات کی تھی۔ ہاں، وہ چھٹیوں میں کراچی نہیں گئی تھی، حالانکہ شفیق احمد نے کہا بھی تھا کہ وہ چلی جائے، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ موہت سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر وہ چلی گئی تو پھر کبھی موہت کو نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ جب تک یہاں تھا وہ اسے دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ ابھی تو جولائی ہے، یونیورسٹی تو سپتمبر میں کھلے گی، تم اب بھی جا سکتی ہو، موہت نے مشورہ دیا۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ دادی اس عمر میں صرف نوکروں کے سہارے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے زویا پھپھو انہیں ساتھ لے گئیں۔ شامی بھی تو وہاں نہیں ہے نا، جو صبح شام ان کی خبر لیتا تھا۔ وہاں ملک ہاؤس میں اب شاید میڈم نیلوفر ہوں یا وہ بندر پڑا ہو۔ تمہیں تو شاید علم نہ ہو کہ شامی اور سمرین آنٹی اجو کے ساتھ ملک ہاؤس سے چلے گئے ہیں۔ اسے بنا پوچھے ہی سب کچھ بتانے کی عادت تھی، لیکن آج وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہے، موہت نے ہمیشہ کی طرح مختصر بات کی۔ ملک عبد الرحمن نے اسے بتایا تھا کہ اس روز ان کا موڈ بہت خراب تھا، نیلوفر سے ان کا زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ وہ غزل اور حشام کی شادی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک ہاؤس میں آ کے رہنا چاہتی تھی۔ غزل جسے اس نے اپنی کزن مشہور کر رکھا تھا، اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس کی اماں نے اسے پالا ہے۔ دراصل اس کی اپنی بیٹی تھی، اور یہ بات چند دن پہلے ہی ملک عبد الرحمن کو معلوم ہوئی تھی۔ انہوں نے حشام اور غزل کی شادی کے لیے صاف صاف انکار کر دیا تھا، البتہ ملک ہاؤس میں اس کے رہنے کے متعلق خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سمرین سے بات کریں گے، اتنے بڑے ملک ہاؤس میں ایک نیلوفر کے رہنے کی گنجائش تو نکل ہی سکتی تھی۔ لیکن جب وہ ملک ہاؤس آئے تو سمرین میلے کپڑوں میں لاؤنج میں بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے کبھی کبھی یوں ہی ڈپریشن ہو جاتا تھا اور پھر رو دھو کر نارمل ہو جاتی تھی۔ اجو بھی اس کے ساتھ چیخیں مار رہی تھی۔ انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں جانے کیا کہہ دیا کہ سمرین حشام اور اجو کے ساتھ لاہور اپنی ممی کے گھر، جو ان دنوں آئی ہوئی تھی، چلی گئی۔ وہ جب چند ماہ پہلے عثمان ملک سے ملنے آئے تھے تو بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ لاہور سے بھی چلی گئی تھیں اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تینوں آج کل کہاں ہیں۔ البتہ حشام کبھی کبھار انہیں فون کر لیتا تھا۔ اچھا تمہیں پتہ تھا؟ امل نے آہستگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، بلا کی افسردگی اور دکھ۔ اس نے بے اختیار ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ امل شفیق تھی جسے اس کے دل نے چنا تھا اور جس کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت کا خواب خود بخود ہی اس کی آنکھوں میں سج گیا تھا، دل میں بس گیا تھا، جو چپکے سے اس کے دل میں اتر آئی تھی اور جس کی محبت لہو بن کر اس کے دل میں اتر آئی تھی اور روشنی بن کر آنکھوں میں جگمگاتی تھی، جسے اس کے بابا نے بھی اس کے لیے منتخب کیا تھا اور جسے وہ 1 سال سے اگنور کر رہا تھا۔ اور ایسا کر کے وہ خوش نہیں تھا، لیکن وہ ایسا کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے راستے ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ اس سے جڑے رشتوں سے خوف زدہ تھا، وہ اپنی ذات کو ان کی زندگیاں برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس روز ملک ہاؤس میں حشام کی بات سن کر اس پر انکشاف ہوا تھا کہ حشام عبد الرحمن امل شفیق سے محبت کرتا ہے۔ وہ صرف سمرین کے لیے دکھی نہیں تھا، درد کچھ اور بھی تھا، زخم کہیں اور بھی لگا تھا جو رشتہ تھا، اور اس کے لہجے میں وہی درد تھا جو محبت کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے وہی کرب جھلکتا تھا جو آج موہت عثمان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا، اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا کرب۔ اور اس روز ایئرپورٹ پر حشام سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا دل گداز ہوا تھا۔ یہ شرمندہ سا کھڑا حشام اس کا بھائی تھا، دونوں کو جنم دینے والی ماں ایک تھی۔ اندر کہیں موجود خون کی محبت نے جوش مارا تھا اور اس نے سوچا تھا وہ اپنے اس چھوٹے بھائی کی زندگی پر کبھی اپنے وجود کا سایہ نہیں پڑنے دے گا اور اس کے نوخیز دل کو اس کی محبت سے بچھڑ جانے کے دکھ سے بچا لے گا۔ وہ جب امل اور حشام کے درمیان میں نہیں ہوگا تو پھر کون انہیں ایک ہونے سے روکے گا؟ حشام کا حق ہی سب سے زیادہ تھا، وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے اور وہ تو بعد میں آیا تھا ان کی زندگی میں۔ امل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو موہت؟ جن لوگوں کا تم سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ تو خود ہی، اس کی آواز پر آ گئی
اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے سب بتانے کے لیے آیا تھا اور اسے الجھن میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یکایک اس کا جی چاہا وہ کچھ دیر اور اسے کچھ نہ بتائے، وہ کچھ دیر اور ساتھ رہیں اور ایک اچھا اور خوبصورت دن اکٹھے گزار دیں، تاکہ جب کبھی وہ یادوں کی البم کھولے تو یہ خوبصورت دن حال کی بدصورتیوں کو اپنی خوبصورتیوں تلے چھپا دے۔ چلو امل، کہیں چلیں۔ اس نے یکدم کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کہاں؟ امل نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا اور کھڑی ہو گئی، اور اس کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زندگی کی شاہراہ پر چلتے رہیں، اپنے آخری سانسوں تک۔ کہیں بھی مانچسٹر چلتے ہیں، وہاں خوب گھومیں گے، وہ جگہیں جو نہیں دیکھیں وہ دیکھیں گے۔ لاسٹ رائڈ ٹوگیدر، امل کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اندازے لگانے میں تو اسے کمال حاصل تھا۔ موہت نے دل ہی دل میں اس کے اندازے کو سراہا۔ تم نے یہ پوئم پڑھی ہے موہت؟ نہیں، وہ نظریں چرا گیا، حالانکہ اپنے اسکول میں اس نے یہ پوئم پڑھی تھی اور اسے یاد تھی۔ تم اندر جا کر انکل کو بتا دو اور کوٹ بھی لے لو، واپسی پر سردی ہو جائے گی۔ پاپا تو کسی تعلیمی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں 1 ہفتے کے لیے، اور میرا یہ لانگ سویٹر کافی گرم ہے۔ امل نے گھر کا ڈور لاک کیا اور وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، خاموش اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حشام لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا اور اجو پاس ہی بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی زور زور سے سر ہلاتی اور کبھی تالیاں بجاتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگتی۔ لیکن حشام بہت انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا اور خوبصورت آنکھوں سے گہری طمانینت جھلکتی تھی۔ کیا کر رہے ہو شامی بیٹا؟ سمرین دروازے میں کھڑی تھی۔ میں ذرا شاہ ڈولے بچوں کے متعلق سرچ کر رہا تھا کہ کیا ایسے بچے قابل علاج ہیں۔ تو کچھ پتہ چلا؟ سمرین اندر آ کر اجو کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ حشام نے لیپ ٹاپ بند کر کے سمرین کی طرف دیکھا۔ آج ڈیڈی سے میری بات ہوئی تھی، وہ ہم سب کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اب آپ ان سے اپنی ناراضگی ختم کر دینا۔ میں ناراض نہیں ہوں ان سے حشام۔ وہ انگلیوں سے اجو کے بال سنوار رہی تھی۔ اس شام جب عبدالرحمن غصہ ہوئے تھے تو وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، لیکن اس روز کیے تھے۔ ختم کرو اب یہ رونا دھونا، ہر وقت پھوڑی ڈال کر بیٹھی رہتی ہو، تنگ آ گیا ہوں، اور اس اب نارمل مخلوق کو میری نظروں سے دور کرو۔ ہرٹ ہونے کے باوجود اس نے سوچا تھا کہ اس نے احسن کی طرح عبدالرحمن کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ 2 اب نارمل بچے اور ہر وقت کی ٹینشن، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ عبدالرحمن کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ لیکن صبح ناشتے کی ٹیبل پر ملک عبدالرحمن نے جو بات کہی تھی وہ اسے قبول نہ تھی۔ نیلوفر یہاں رہنا چاہتی ہے ملک ہاؤس۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں مل جل کے رہو۔ دل کی اچھی ہے، اچھی نہ ہوتی تو تمہیں اس روز گھر نہ لے کے جاتی۔ کبھی ہم لوگ گھر پر نہ ہوں تو تمہارا خیال رکھ سکتی ہے۔ نیلوفر غزل کے لیے تو حشام کے دل میں جگہ پیدا نہ کر سکی تھی، لیکن سمرین کو گھر لے جا کر عبدالرحمن کے دل میں ضرور نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہے اور ٹھیک ہے، آپ لے آئیں نیلوفر کو ملک ہاؤس میں۔ حشام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی، میں ممی کے پاس لاہور چلی جاؤں گی، آپ اس کے ساتھ خوش رہیں۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ میری بیوی ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ میں 1-2 روز میں نیلوفر کو لا رہا ہوں یہاں، اور حشام تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، اگر میں اسے ملک ہاؤس نہ لایا تو وہ طلاق لے لے گی، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لے۔ اور حشام سمرین کو کیا سمجھاتا؟ وہ تو خود ملک عبدالرحمن کی بات سن کر ششتر رہ گیا تھا۔ اسے خود میڈم نیلوفر کے ساتھ ملک ہاؤس میں رہنا قبول نہ تھا۔ چنانچہ جب ملک عبدالرحمن کے جانے کے بعد سمرین لاہور جانے کے لیے تیار ہوئی تو وہ بھی ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ سمرین کی ممی جو ان دنوں لاہور آئی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر خوش ہوئی تھی، لیکن انہیں ان کا ملک ہاؤس چھوڑ کر چلا آنا پسند نہیں آیا تھا۔ سمرین تم نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ اس طرح اس عمر میں گھر چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ عبدالرحمن مرد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نیلوفر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تو میری اجو کی زندگی عذاب بنا دے گی۔ اگر آپ مجھے اپنے پاس رہنے نہیں دیں گی تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔
تب ممی چپ کر گئی تھی۔ ملک عبد الرحمن کو اس کے اس طرح چلے آنے پر بہت غصہ تھا اور وہ نیلوفر کو ملک ہاؤس میں لے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ حشام ان کے پاس آ جائے، لیکن حشام نے انکار کر دیا تھا۔ ملک عبد الرحمن کا جب غصہ اترا تو وہ انہیں لینے آئے تھے، لیکن مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ وہ نیلوفر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ تھی اور نہ ہی حشام۔ حشام سے ان کی بات ہوتی رہتی تھی اور انہوں نے حشام سے کہا تھا کہ وہ نیلوفر کو واپس کلفٹن والے فلیٹ میں بھجوا دیں گے، وہ لوگ واپس آ جائیں۔ تمہارے ڈیڈی بہت اچھے ہیں حشام، میں ہی ان کے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکی۔ تم ان کے ساتھ چلے جانا اور انہیں کہنا مجھے معاف کر دیں اور نیلوفر کو واپس نہ بھیجیں، اور تم بھی نیلوفر کا احترام کرنا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حشام گھبرا گیا تھا۔ میں جہاں بھی گئی تمہیں اپنا ایڈریس دے جاؤں گی، اس شرط پر کہ تم اپنے ڈیڈی کو نہیں بتاؤ گے، اور تم جب جی چاہے ملنے آ جانا۔ نہیں ماما، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اور میڈم نیلوفر کے ساتھ چند گھنٹے بھی نہیں رہ سکتا۔ یوں انہوں نے ممی کا گھر چھوڑ دیا تھا اور ملتان صالحہ کے پاس آ گئے تھے۔ صالحہ سمرین کے کالج کے زمانے کی دوست تھی اور چند دن پہلے ہی اتفاقاً اس کی صالحہ سے ملاقات ہو گئی تھی اور صالحہ کے بے حد اصرار پر صالحہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس کا گھر صدر میں تھا۔ یہ بہت بڑا گھر تھا۔ ایک کی نان سے بھی زیادہ رقبے پر بنے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی لان میں موجود بچوں کو دیکھ کر سمرین حیران رہ گئی تھی۔ صالحہ، یہ بچے تمہارے ہیں کیا؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے اس نے صالحہ سے پہلی بات یہی کہی تھی۔ نہیں، یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ صالحہ نے اسے بتایا کہ اس نے کبھی اپنے فرینڈز کو اس لیے اپنے گھر نہیں بلایا تھا کہ وہ اپنے خاندان کی واحد نارمل لڑکی تھی۔ اس سے بڑے اس کے 2 بہن بھائی اور اس کے چچا کی دونوں بیٹیاں اور پھپھی کا اکلوتا بیٹا سب شاہ ڈولے بچے تھے۔ شاید یہ ان کا کوئی خاندانی پرابلم تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کی بہن کو کسی ادارے میں بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی کا انتقال والدہ کی وفات سے چند ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ جس طرح اس کے بہن کو زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا تھا، جس طرح جانے سے پہلے وہ روئی اور چیخی تھی، اس نے سوچا تھا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اپنی بہن کو واپس لے آئے گی۔ اسے بہن تو نہیں مل سکی تھی، لیکن اس کی ملاقات حافظ حیات سے ہوئی تھی۔ حافظ حیات نے یہ ادارہ اپنے گھر کے اندر ہی بنا رکھا تھا۔ ان کے اس ادارے میں اس وقت 6 بچے تھے، جن میں 2 ان کے اپنے بہن اور بھائی تھے۔ یہ دونوں بچے منگول تھے۔ صالحہ کی شادی نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ وہ خوبصورت تھی، ایجوکیٹڈ تھی، لیکن برادری والے ڈرتے تھے کہ کہیں اس کے ہاں بھی ایسے ہی بچے پیدا نہ ہوں۔ صالحہ کے ایک چچا بھی ایسے ہی تھے۔ حافظ حیات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ سو دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ وہ اپنی اولاد کی خواہش نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں ایسے ہی بچوں کے لیے وقف کر دی تھیں۔ صالحہ اور حافظ حیات دونوں ٹیچر تھے۔ اس وقت ان کے پاس 10 بچے تھے۔ ہمارے وسائل محدود ہیں، اس لیے ہم زیادہ بچے نہیں رکھتے۔ اپنی مدد کے لیے انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت ملازم رکھی ہوئی تھی۔ ان دنوں ممی سبین کے پاس واپس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ واپس کراچی چلی جائے۔ اس نے وہاں ہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا تھا اور صالحہ سے کہا، یہاں قریب ہی اگر کوئی گھر کرائے پر مل جائے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ میری اپنی بیٹی بھی ایسی ہی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کا 1st فلور کرائے پر دے رکھا تھا، چند دن پہلے ہی خالی ہوا ہے، تم چاہو تو یہاں آ جاؤ۔ صالحہ نے خوش دلی سے کہا تھا اور یوں وہ ممی کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں جا رہی ہے یہاں منتقل ہو گئی تھی۔ حشام اس کے ساتھ ہی تھا اور اس کے اصرار کے باوجود کراچی نہیں گیا تھا۔ زندگی کو جینے کا ایک مقصد مل گیا تھا اور وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھی۔ صالحہ اور حافظ صاحب اپنی جاب پر چلے جاتے، وہ نیچے آ جاتی اور بچوں کے مسائل دیکھتی۔ صالحہ اور حافظ حیات ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں ماما؟ حشام نے اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ڈیڈ سے ناراض نہیں ہیں تو میں انہیں بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں؟ نہیں شامی، پلیز نہیں۔ وہ بہت اکیلے اور تنہا ہیں۔ کیوں؟ نیلوفر ہے نا ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ نیلوفر کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا ہے، ڈیڈی نے مجھے بتایا ہے۔ حشام نے اپنی سم تبدیل کر لی تھی، لیکن جب اسے عبد الرحمن سے بات کرنی ہوتی تو وہ پرانی سم استعمال کر لیتا۔ نہیں، تم اپنے ڈیڈی سے کہو میری وجہ سے نیلوفر کے ساتھ زیادتی نہ کریں،
اسے لے آئیں اگر وہ ناراض ہو گئی ہے۔ سمرین نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے نیلوفر پر کوئی ظلم ہو، اسے بد دعاؤں سے خوف آتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ناراض ہوئی ہے یا ہمیشہ کے لیے ڈیڈی نے انہیں فارغ کر دیا ہے۔ مجھے ڈیڈی نے تفصیل سے نہیں بتایا، لیکن وہ بہت پریشان تھے اور سمرین نے اس کی بات کاٹی۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، بہت پرسکون ہوں۔ ان معصوم معذور بچوں کے لیے کام کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو ٹھکرایا تھا نا حشام، تو مجھے لگتا ہے میں ان بچوں کا خیال رکھوں گی، ان سے محبت کروں گی تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے اور ڈاکٹر احسن نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ڈیڈی نے بتایا تو تھا آپ کو۔ ہاں، لیکن حشام اگر وہ مجھے معاف کر دیتا دل سے تو میرے پاس آتا، مجھے ماما کہتا، لیکن وہ نہیں آیا، اس نے مجھے معاف نہیں کیا، اور وہ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ تم چلے جاؤ اپنے ڈیڈی کے پاس، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سمرین کی بات سن کر حشام نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی تو موہت کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس نے موہت سے معافی بھی نہیں مانگی تھی، اور وہ عمل سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ عمل کے لیے اپنے دل میں چھپے چور جذبوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ بے خودی میں انہیں عیاں نہ کر بیٹھے۔ عمل نے ساری عمر بولٹن میں نہیں رہنا تھا، اور نہ ہی موہد عمر بھر سمرین سے دور رہ سکتا تھا۔ وہ عثمان ملک کا بیٹا تھا، لے پالک ہی صحیح، لیکن ان کی نسبت سے بہرحال وہ عبد الرحمن ملک کے گھرانے سے بھی جڑا ہوا تھا، تو یہی بہتر تھا کہ وہ یہاں سب سے الگ خاموشی سے زندگی گزار دیں۔ لیکن اسے عبد الرحمن کا بھی خیال تھا، وہ چاہتا تھا کہ عبد الرحمن ان سے ملتے رہیں، اور وہ بھی۔ ڈیڈی ہم سے ملنا چاہتے ہیں ماما، وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں۔ تم نے بتا دیا؟ سمرین پریشان ہو گئی۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتا تھا؟ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو۔ حشام نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں شامی، مت بتانا، وہ آئیں گے تو ساتھ چلنے پر اصرار کریں گے، میں انکار کر کے ان کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ اگر انہوں نے غصے میں کچھ غلط منہ سے نکال دیا تو؟ نہیں شامی، میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ان کا نام میرے نام سے جڑا رہے، وہ نیلوفر کے ساتھ خوش رہیں۔ میں یہاں بہت سکون میں ہوں، تم ضرور اپنے ڈیڈی سے جا کے مل آؤ، اور تمہیں جانا بھی چاہیے حشام۔ سمرین کھڑی ہو گئی۔ میں ذرا نیچے صالحہ کی طرف جا رہی ہوں۔ حشام نے سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ اسے ڈیڈی سے ملنے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ ٹریفورڈ سینٹر کے آئی میکس سینما میں 3D مووی بیٹ مین سپرمین دیکھ رہے تھے۔ سنسنی سی محسوس کرتے ہوئے عمل نے موہت کا ہاتھ تھام لیا تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ ساکت بیٹھے تھے۔ انہوں نے آج ایک یادگار دن گزارا تھا۔ اس سے پہلے وہ اتنا زیادہ وقت اکٹھے نہیں رہے تھے۔ وہ دونوں ٹرین سے مانچسٹر آئے تھے۔ موہت پہلے اسے چل فیکٹر لے گیا تھا، وہاں وہ ہر گیم سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ پھر موہت اسے ٹریفورڈ سینٹر لے کر آیا تھا۔ اتنا خوبصورت مال وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دوستوں کے ساتھ مانچسٹر آئے تھے تو وہ ایرن ڈول میں اور وکٹورین گیلری میں گئے تھے۔ یہ دونوں مال بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن ٹریفورڈ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کے فوڈ مارٹ میں فش اینڈ چپس کھانے اور کافی پینے کے بعد موہت نے پوچھا تھا کہ کیا وہ 3D مووی دیکھے گی۔ اس نے کبھی 3D نہیں دیکھی تھی۔ لاسٹ ایئر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ انہوں نے یہاں مانچسٹر میں ہی سائن پلیکس بریکٹ سینما میں فوکس دیکھی تھی، اور 1.5-2 گھنٹے کی یہ مووی دیکھتے ہوئے سب نے کتنا انجوائے کیا تھا۔ ہنسی، کہے، ریمارکس، خاص طور پر ساتھ کا برجستہ تبصرہ، لیکن آج وہ خاموشی سے سامنے نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی وہ خوف زدہ ہو کر موہت کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر لیتی، اور 3 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئے تھے تو دونوں نہیں جانتے تھے کہ فلم کی سٹوری کیا تھی۔ سارا وقت وہ اس احساس میں گرے رہے تھے کہ وہ پہلی اور آخری بار یوں اکیلے مووی دیکھ رہے ہیں۔ موہت یقین کے ساتھ اور عمل کچھ متذبذب سی، لیکن دونوں کے دل میں ہی احساس جاگزی تھا۔ وہ بس ایک دوسرے کی رفاقت کو محسوس کر رہے تھے، اس احساس کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک خوبصورت دن تھا، لیکن اس خوبصورت دن میں انجوائے کرتے ہوئے بھی اداسی کے ایک غبار نے انہیں اپنے حصار میں لیے رکھا تھا۔ یہ غبار اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ پھر ان کی زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آنا۔ رات 10 بجے جب وہ بولٹن اسٹیشن پہ اترے تو بولٹن میں بوندا باندی ہو رہی تھی۔
اسٹیشن سے گھر تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر کے پاس پہنچ کر امل نے موہت کی طرف دیکھا۔ آج کے دن کے لیے تھینک یو موہت۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے برآمدے میں مین ڈور سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ گیٹ سے اوپر شیڈ تھا اور یہاں بارش کی پھوار نہیں پڑ رہی تھی۔ موہت نے اس کے تھینک یو کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اب امل سے وہ سب کہہ دینا چاہیے جو کہنے کے لیے آج صبح اس کے پاس آ کر سیڑھی پہ بیٹھا تھا۔ پھر شاید موقع نہ ملے۔ 2 دن بعد عثمان ملک آ رہے تھے، شاید ان کے ساتھ ڈاکٹر احسن بھی ہوں۔ گیٹ کے اوپر لگے بلب کی روشنی امل کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کے بالوں پر اٹکے بارش کے قطرے اس روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، جبکہ وہ قدرے اندھیرے میں کھڑا تھا۔ تم چلی جاتی پاکستان، یہاں بور ہوتی رہو گی۔ گریجویشن سیریمنی کے بعد میں اور ساتھ بھی چلے جائیں گے، ابھی تو کافی چھٹیاں ہیں۔ اس نے تمہید باندھی۔ اصل بات کرو موہت، یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو۔ وہ بے حد سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اصل بات، موہت نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ کیا کسی کو موت کا سندیسہ دینا آسان ہوتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ امل شفیق کے لیے بھی اس کی بات کو قبول کرنا اور سہنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اسے امل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ امل، اب یہ کہنا بیکار ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تم اس مختصر سے عرصے میں میرے دل کے کتنے قریب، کیونکہ تم نے مجھے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ تم آج کے بعد کبھی مجھ سے نہیں ملو گے۔ امل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ لیکن کیوں موہت؟ کیا صرف اس لیے کہ تم میرے کچھ قریبی رشتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، کبھی انہیں دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ ذرا سا سانس لینے کو رکی۔ تم کہو گے تو میں وہ سارے رشتے چھوڑ دوں گی، کبھی نہیں ملوں گی، نہ کبھی تم سے کہوں گی کہ تم ان سے ملو، لیکن پلیز اس طرح خود کو مجھ سے الگ مت کرو۔ میرے اندر اپنی محبت کا چراغ جلا کر اسے اتنی بے دردی سے پھونک مار کر مت بجھاؤ۔ وہ سوچتا تھا اگر کبھی امل شفیق نے اس سے کھل کر اعتراف محبت کیا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ آج وہ اعتراف کر رہی تھی اور وہ ساکت کھڑا تھا۔ میں تم سے کوئی قربانی نہیں لینا چاہتا امل، میں جانتا ہوں وہ سب بچپن سے تمہارے ساتھ ہیں، تم ان سے کتنی محبت کرتی ہو، کتنی حساس ہو ان کے لیے، لیکن میں کبھی بھی دوبارہ ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا، میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اس کے لیے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، لیکن میں اپنے دل کو ان کے لیے کشادہ نہیں پاتا۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے موہت، جس محبت میں قربانی کا جذبہ نہ ہو وہ بھلا کیسی محبت ہے؟ محبوب کی خوشی کے لیے اپنی خوشی ترج دینے کا نام ہی محبت ہے۔ یہی تو محبت ہے موہت۔ عمل کا اعتراف اسے اذیت دے رہا تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں تمہارے رشتوں سے ہرگز بھی جدا نہیں کرنا چاہتا۔ رشتہ دار اہم ہوتے ہیں موہت، لیکن ان کا 24 گھنٹے کا ساتھ نہیں ہوتا، ان سے میل ملاقات بعض اوقات مہینوں سالوں بعد ہوتی ہے، غمی خوشی کے موقع پر۔ میں یا تم ہر وقت عبد الرحمن انکل کے گھر پر نہیں ہوں گے، ہمارا اپنا ایک گھر ہوگا اور تم ان کے گھر جانے اور ان سے ملنے کے لیے مجبور نہیں ہوگے۔ پھر وہ جو تمہارے دل میں کچھ اور ہے وہ بھی بتا دو۔ وہ پھر اندازہ لگا رہی تھی۔ حشام تم سے بہت محبت کرتا ہے امل، تم اس سے شادی کر لینا، وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ وہ اور تم بچپن سے ساتھ ہو، میرا اور تمہارا ساتھ تو بہت تھوڑا سا ہے امل، مجھے بھولنا تمہیں مشکل نہیں ہوگا۔ اپنی بات کر کے وہ رکا نہیں تھا اور اس نے مڑ کر ساکت کھڑی امل کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے گھر کی سیڑھیاں اتر کر تقریباً دوڑتا ہوا اپنی سیڑھیاں چڑھ کر مین ڈور کو دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا۔ مسز امیت کی خراب کی ہوئی بیل کو آج تک سعد اور موہت نے تبدیل نہیں کیا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس وقت اسے یاد نہیں تھا۔ بہت دیر تک وہ بیل پر انگلی رکھے کھڑی رہی، اس کا دل جیسے کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ وہ دروازہ نہیں کھولے گا، اس کی وضاحت نہیں سنے گا، اس نے فیصلہ کر لیا ہے اسے چھوڑ دینے کا۔ اس نے بیل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ موحد عثمان اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ ہمالیہ جیسا اونچا نارسائی کا پہاڑ ان کے درمیان میں جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ موحد عثمان اس کی زندگی میں نہیں رہا تھا تو بھلا اس کی زندگی میں کیا رہ گیا تھا؟ وہ دروازے کے پاس سے لوٹ آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں تھا ہی کیا؟ دادی، شامی، پھر پاپا اور اب موحد عثمان، اس کے دل کی اولین خواہش، اس کی پہلی محبت۔ پتہ نہیں اسے اس سے کب محبت ہوئی تھی، جب پہلی بار اس نے حیران پریشان سا پارک میں بیٹھے دیکھا تھا، ہاسٹل کے لڑکوں کے شور شرابے سے پریشان،
یا پھر جب اس کے کچن میں کھڑے ہو کر پہلی بار اس کے لیے کافی بنائی تھی اور اس نے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے شادی کی درخواست کی تھی، یا پھر جب اس نے اسے اپنی ماما کے متعلق بتایا تھا، پتہ نہیں کب، لیکن امل شفیق کو موحد عثمان سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت کے اس سفر میں وہ تنہا نہیں تھی، موحد عثمان کو بھی اس سے محبت تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن موحد عثمان نے اسے چھوڑ دیا تھا، اپنی محبت کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور سڑک پر سیدھی جا رہی تھی، یہ سڑک پارک کی طرف جاتی تھی، لیکن رات کے اس پہر جب پارک کے گیٹ بند ہو چکے تھے وہ کہاں جا رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک سڑک پر مڑ گئی، یہ سڑک کہاں جاتی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ بلند آواز میں روتی ہوئی انجانی سمت جا رہی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے تھوڑی سی ٹانگیں پھیلائے نیم دراز تھا، آنسو مچل مچل کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے اور وہ بار بار انہیں پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ خود اس کا اپنا تھا، لیکن وہ اندر سے سارے کا سارا بھیگ گیا تھا۔ اس نے امل کو خود سے الگ کر دیا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا تھا، لیکن کیا وہ اس محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ سکتا تھا جس کی جڑیں اس کے اندر بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں؟ سعد اس سے خفا ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، لیکن وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی آواز ضرور سنی تھی۔ اس نے اسے بہت کرب سے پکارا تھا، وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، بہت رو رہی ہوگی۔ انکل شفیق بھی نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے پاس جائے، اسے تسلی دے، لیکن وہ اس سے کیا کہے گا؟ اس کے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کیا؟ وہ رو رہی تھی اور اس کے آنسو جیسے اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی کہ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ اس ہنس مکسی شوخ لڑکی کو آنسوؤں کا تحفہ دیا تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا وہ اسے بلا سکے گا؟ کبھی نہیں، وہ اسے کبھی نہیں بلا سکتا، لیکن وہ اسے اپنی زندگی میں بھی شامل نہیں کر سکتا تھا۔ شاید انہیں اس طرح ملنا اور اسی طرح جدا ہونا تھا۔ اس کے لبوں سے باوجود ضبط کے سسکی نکلی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تب ہی سعد کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہ بدحواس سا اسے پکارتا ہوا باہر آیا، موحد، موحد۔ اس نے آنکھیں کھول کر خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ عمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ زخمی ہے موحد، ابھی جواد کا فون آیا ہے، وہ اپنے والد کو لے کر ہسپتال گیا ہوا تھا، اس کے والد اس کی گریجویشن سیریمنی میں شرکت کرنے کے لیے آج ہی پاکستان سے آئے ہیں اور انہیں اچانک ایستھما کا اٹیک ہو گیا تو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں عمل کو زخمی حالت میں لایا گیا۔ اس کے سامنے وہ ساکت بیٹھا تھا، جیسے اس کے جسم و جان سے یکدم طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اس نے سعد کی باقی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا اس کی سماعتیں اسے وصول نہیں کر رہی تھیں۔ عمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ زخمی ہے، اس کے بعد اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ جواد نے اسے پہچان کر ہمارے علاوہ کئی دوسرے پاکستانی طلبہ کو بھی فون کیا ہے، اس کا بہت سارا بلڈ ضائع ہو گیا ہے بیڈ انجری سے۔ بات کرتے کرتے سعد نے یکدم چونک کر موحد کی طرف دیکھا۔ موحد تم میری بات سن رہے ہو نا؟ عمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سعد نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں، اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ وہ بولٹن رائل ہسپتال میں ہے۔ بولٹن رائل ہسپتال؟ اس نے دہرایا اور کھڑا ہو گیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے نکلا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا سعد، نہیں اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا لاؤنج سے نکل کر لابی میں آیا۔ سعد اسے روکتا رہ گیا۔ موحد رکو، لیکن وہ سعد کے روکنے کے باوجود تیزی سے دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی اور وہ برستی بارش میں اندھا دھند رائل ہسپتال کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ نہیں، عمل کو کچھ نہیں ہو سکتا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، غلط سوچا تھا میں نے، غلط کہا تھا، موحد عثمان عمل شفیق کے بغیر مر جائے گا۔ وہ رو رہا تھا اور سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ جب تک ساتھ جوتے اور برساتی پہن کر باہر نکلا، وہ موسلادھار بارش میں ایک ہولے کی طرح اسے بھاگتا نظر آیا تھا۔ موحد رکو، سعد نے اسے پکارا، لیکن وہ سعد کی آواز نہیں سن رہا تھا اور برستی بارش میں بھاگ رہا تھا، اللہ کو پکارتا روتا ہوا۔ جب سعد نے اس کے پاس آ کر گاڑی روکی تھی اور اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا تھا، وہ جب ہسپتال پہنچے تو چند پاکستانی طلبہ جو نزدیک رہتے تھے وہاں پہنچ چکے تھے۔ جن لڑکوں کا بلڈ گروپ میچ کرتا تھا، ڈاکٹر ان کے بلڈ کا سیمپل لے رہا تھا
تاکہ چیک کیا جا سکے ان کا خون میچ تھا، کوئی بیماری تو نہیں تھی۔ وہ بھی ساتھ کے ساتھ لیب میں چلا گیا۔ پلیز میرا بلڈ لے لیں، بھلے سارا بلڈ لے لیں، خون کا آخری قطرہ تک نکال لیں، لیکن عمل کو بچا لیں۔ لیب انچارج نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی ضرورت نہیں ہے مزید، ریلیکس ینگ مین۔ وہ اس کے کندھا تھپتھپا کر چلا گیا۔ سعد اسے باہر اسپتال کے لان میں لے آیا۔ کسی نے پروفیسر شفیق کا پوچھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پروفیسر شفیق کی بیٹی ہے۔ کوئی پوچھ رہا تھا اس وقت برستی بارش میں آخر وہ کہاں جا رہی تھی؟ وہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے اس کے دل کو دکھ پہنچایا تھا۔ اس نے اس سے زندگی چھین لینے کی بات کی تھی۔ وہ ہولے ہولے پیچھے ہٹتا گیا۔ وہ ان کے درمیان سے نکل گیا۔ سعد نے اسے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا، اور جب وہ لان کے ایک اندھیرے کونے میں اپنا سر ایک درخت کے تنے سے ٹکرا رہا تھا تو سعد نے پیچھے سے جا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہو موہت؟ سعد، وہ چلی جائے گی، وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلی جائے گی۔ اس سے کہو وہ ایسا نہ کرے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ موہت عثمان عمل شفیق کے بغیر مر جائے گا سعد۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور سعد اسے گلے سے لگائے ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ تو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ جس فیملی میں کچھ بچے اب نارمل ہوں تو سبھی ایسے ہوں، تاہم اکثر خاندانوں میں مسلسل ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حافظ حیات نے حشام کی طرف دیکھا، جیسے صالحہ کی فیملی میں، لیکن ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی منگولین بچہ نہیں تھا، لیکن میرے والدین کے گھر ہوئے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں حشام، ہم انسان ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ کزن میرجز ہے، لیکن میں اسے نہیں مانتا۔ صالحہ کی برادری والے اس کے گھر رشتہ لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ان کا ڈر صحیح تھا۔ ہو سکتا تھا کہ صالحہ کے ہاں بھی ایسے ہی بچے پیدا ہوتے، اور ہو سکتا ہے بالکل نارمل ہوتے۔ حشام نے ان کی بات پوری توجہ سے سنی تھی۔ ہمارے خاندان میں بھی کئی نسلوں میں اجو اور عفان جیسے بچے نہیں ہیں، نہ ڈیڈی کی فیملی میں نہ ممی کی۔ تو اب کیا میرے؟ وہ جھجک گیا اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا نا حشام، یہ مفروضہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی ہو سکتا ہے تمہارے سارے بچے نارمل ہوں۔ تو پھر اچھا ہے کہ عمل نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا، کیا خبر؟ حشام نے سوچا۔ وہ یکدم بے چین سا ہو گیا تھا۔ تم اپنے ڈیڈی سے مل کر آئے ہو، پھر بھی بے چین لگتے ہو، کیا ان کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ حافظ حیات نے بغور اسے دیکھا۔ حشام کی حافظ حیات سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھے اور اکثر اسے دین کی اور قرآن کی باتیں کرتے تھے۔ انہی کے کہنے پر وہ عبد الرحمن سے ملنے گیا تھا۔ باپ کا بھی اولاد پر حق ہوتا ہے حشام، انہیں دکھ مت پہنچاؤ، ان کے پاس جا کے رہو، ان کے دل کو چین پہنچاؤ۔ اور وہ پورا ایک ہفتہ ان کے پاس حویلی رہ کے آیا تھا۔ وہ اس کی پڑھائی کے متعلق پریشان تھے، لیکن اس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ اس نے وہاں ہی ایڈمیشن لے لیا ہے۔ ان کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ چلو اپنی ماں کو خدمت خلق کرنے دو کچھ روز، میں بھی ذرا بہت مصروف ہوں۔ ہسپتال کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، فارغ ہو کر پھر اسے واپس لانے کے مشن پہ کام کرتا ہوں۔ اور میڈم نیلوفر؟ خلاص، انہوں نے خالص عربی انداز میں کہتے ہوئے کہکہا لگایا تھا۔ یار وہ کچھ زیادہ ہی چوڑی ہو گئی تھی۔ ملک ہاؤس میرے نام کر دیں، گاؤں کی پراپرٹی بھی میں بھی میرا حصہ رکھیں، اور یہ کہ غزل اور حشام کا بیاہ کر دیں۔ اس نے برا سمو بنایا تھا۔ تو بس میں نے ٹنٹا ہی ختم کر دیا اور کلفٹن والا فلیٹ دے کر فارغ کر دیا۔ اس نے آ کر سمرین کو بتایا تو اسے افسوس ہوا تھا کہ لالچ نہ کرتی تو گھر نہ اجڑتا۔ کیا بات ہے حشام بیٹا، تم بہت بے چین اور مضطرب رہتے ہو، کیا تم نے کسی کو کھویا ہے؟ وہ چونکا اور حافظ صاحب کے نرم لہجے سے وہ بکھر گیا۔ دل پر اتنا بوجھ دھرا تھا، آج تک وہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکا تھا، اور پھر عمل کے سوا اور کون تھا جس سے دل کی بات کرتا؟ اس نے ہر بات حافظ حیات سے کہہ دی تھی، اور انہوں نے بہت تحمل سے اس کی بات سنی تھی۔ دراصل نامحرم رشتوں میں اتنی قربت اور بے تکلفی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پھپھی ذات بہن تھی، لیکن تمہاری محرم نہیں تھی۔ یہ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ بچوں کو ان نزاکتوں سے آگاہ کریں۔ عورتوں کو اس لیے مردوں سے نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رشتے ناتے باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں۔ تم نے بتایا کہ تمہاری کزن تمہارے متعلق اس طرح نہیں سوچتی، تو تمہیں چاہیے کہ اس کا خیال ذہن سے نکال دو۔ حافظ صاحب ہولے ہولے کہہ رہے تھے، اور ان کا ہر لفظ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھے تھے، اور 2 منگول بچے لان میں بال سے کھیل رہے تھے۔
حافظ حیات غالباً ان کو ہی لون میں لے کر کھلانے لائے تھے اور حشام بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ بابا بابا 10-11 سال کا بچہ حافظ حیات کو بلا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئے ہی تھے کہ سمرین اندرونی گیٹ کھول کر باہر آئی۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حشام، تم فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آج 2 نئے بچے آئے ہیں، ان کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ چلیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور حافظ صاحب کو بتا کر سمرین کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سمرین نے مڑ کر گیٹ پر لگی تختی کو دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، طمانینت اور سکون سے بھرپور مسکراہٹ، اور وہ حشام کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بیلیزرڈ چرچ میں آج خوب رونق تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بولٹن یونیورسٹی کے طلباء کی گریجویشن سیریمنی بیلیزرڈ چرچ میں ہو رہی تھی۔ چرچ کو خوبصورتی سے سجایا، دیواروں کو فریش پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ گریجویٹ اپنے اپنے گاؤن پہنے شاداں فرحاں نظر آ رہے تھے۔ حسب معمول والدین کے لیے اوپر چیئرز تھیں، جبکہ گریجویٹ نیچے تھے۔ عمل والدین والے حصے میں بیٹھی بہت اشتیاق سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ایسی کسی تقریب میں شریک ہو رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف ڈاکٹر عثمان اور بائیں طرف محسنہ اور ڈاکٹر احسن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریب میں شرکت کے لیے سعد کے ابو بھی آئے ہوئے تھے اور سعد نے ان کے ساتھ ہی واپس جانا تھا اور پھر جہاں کہیں ایڈمیشن ملتا وہاں آتا۔ عمل کے چہرے پر نکاہت تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ شوخ چمک لوٹ آئی تھی اور وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی اسما کو بتا رہی تھی، پتہ ہے اسمی، یہ جن لڑکوں کی ٹوپیوں پر گولڈن ٹسلز ہیں نا، ان سب نے آنرز کے ساتھ اپنی ڈگری لی ہے، اور جن کی ٹوپیوں پر بلیک ٹسلز ہیں وہ بس کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور تم نے دیکھا، سعد، موہد، جواد سب کی ٹوپیوں پر گولڈن ٹسلز ہیں، اور آنر کے ساتھ ڈگری لینے والوں میں زیادہ پاکستانی ہیں۔ میرے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ تم نے عرفہ کے متعلق تو سنا ہوگا نا؟ میرے پاکستان میں عرفہ جیسے بہت سارے بچے ہیں، بہت ذہین، ٹیلنٹڈ۔ موہد نے آج بہت دنوں بعد عمل کے لبوں سے میرے پاکستان کی بات سنی تھی، اور اس کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھیں اور لبوں پر فخریہ مسکراہٹ تھی، اور اس نے 1 سال خود کو اس کی ان باتوں سے دور رکھا تھا۔ موہد جو ڈاکٹر عثمان سے کوئی بات کرنے آیا تھا، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہے۔ اس رات اسپتال میں وہ آس پاس موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کئی بار رویا تھا، اور ہر بار اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ ایک بار عمل ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ کبھی اس سے دور ہونے کا نہیں سوچے گا۔ وہ 48 گھنٹے جب اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا، وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحے تھے۔ ہر لمحہ اسے لگتا جیسے ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتا تھا اور اللہ سے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اور جب عمل کو ہوش آ گیا اور اسے روم میں منتقل کر دیا گیا تھا تو بے شمار بار اس نے اعتراف کیا تھا، عمل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ میں تم سے دور نہیں ہوئی تھی موہد، تم خود مجھ سے دور جا رہے تھے۔ تم نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ میں شامی سے شادی کرنا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں، لیکن تم نے مجھے فیصلہ سنا دیا۔ عمل کو بھی موقع ملا تھا شکوے کرنے کا۔ اور شامی، وہ بھلا کیوں؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ غلط فہمی تھی یا نہیں عمل، لیکن تم مجھے سزا دینا چاہتی تھی، اپنی زندگی ختم کر کے مجھے مارنا چاہتی تھی۔ ان دنوں اسے اپنے جذبات پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ سارا وقت اس کے روم میں بیٹھا رہتا۔ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، تمہیں بتانا چاہتی تھی شامی کے متعلق کہ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، میرے وجود کے اندر جیسے بوم بلاسٹ ہو رہے تھے۔ میرے آنسو رکتے نہ تھے، میں رو رہی تھی اور چل رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی۔ پھر کسی موڑ سے وہ 2 لڑکے نکلے تھے۔ وہ کالے تھے، مگر میں ڈر گئی اور روڈ پر بھاگنے لگی۔ انہوں نے مجھے آواز بھی دی تھی، میرے پیچھے آ رہے تھے، اور پھر میں اچانک سڑک پر نمودار ہونے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں اچھل کر نیچے گری، اور گرنے سے پہلے میں نے سوچا تھا، چلو اچھا ہے، تمہارے بغیر جی کر کیا کرتی، لیکن دادی، مجھے دادی کا بھی خیال آیا تھا۔ ہے موہد، وہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ نا۔ کسی نے موہد کو آواز دی تو وہ چونکا۔ بابا سے ضروری بات کرنے آیا تھا۔ وہ مڑا اور جاتے جاتے سنا وہ اسما سے کہہ رہی تھی، تم آؤ نا اسمی کبھی ہمارے کراچی میں۔ میرے روشنیوں کے شہر کی روشنیاں اگرچہ دھندلا گئی ہیں، پھر بھی وہ ہمارا کراچی ہے، عروس البلاد۔ اب
بھلا بیچاری اسما کو کیا پتا عروس البلاد کا مطلب؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ کچھ دیر میں تقریب شروع ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر احسن، ڈاکٹر عثمان نے ڈاکٹر احسن کو مخاطب کیا۔ آج رات شفیق بھائی کی طرف چلنا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے ڈاکٹر عثمان، پاپا نے تو مجھے نہیں بتایا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں۔ امل پریشان سی ہو گئی۔ میں ڈنر کے لیے کچھ تیار کر آتی، لیکن خیر میں کر لوں گی کچھ، آپ آئیں گے تو پھر ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں۔ اس نے ڈاکٹر احسن اور محسنہ کی طرف دیکھا۔ ویسے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، ایمرجنسی میں ایک ڈش تو آپ کی پسند کی بنا سکتی ہوں، آخر پہلی بار ہمارے گھر آئیں گے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چندا، ابھی تم ہسپتال سے آئی ہو، ڈنر کی دعوت شفیق بھائی ہمیں دے چکے ہیں اور یقیناً انہوں نے کہیں آرڈر کر دیا ہوگا۔ محسنہ نے اسی کے رخسار کو انگلیوں سے چھوا اور ڈاکٹر احسن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یقیناً یہ بے حد پیاری لڑکی ان کے موہت کے ساتھ بہت سجے گی، اور سامنے دیکھنے لگے کہ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ دادی، مجھے آپ کے بغیر بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ عثمان انکل، آپ کو پتہ ہے نا، وہ موہت کی یہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پاپا سے کہہ کے منگنی کے بجائے نکاح کا پروگرام بنا لیا ہے۔ رخصتی 2 سال بعد، میری پڑھائی ختم ہونے کے بعد۔ امل صوفے پر بیٹھی فون گود میں رکھے دادی سے بات کر رہی تھی۔ ویسے تو اچھا ہے دادی، کیا خبر 2 سال تک موہت کا ارادہ بدل جاتا، لیکن میرے پاس ڈھنگ کا ایک کپڑا بھی نہیں ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے نا مجھے۔ کیا اب میں نکاح پر جینز پہنوں گی؟ بھلا کس نے جینز والی دلہن دیکھی ہوگی کبھی؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا زویا پپو سے کہہ کر اچھا سا ڈریس بھجوا دے مجھے۔ بیٹا، اب انٹرنیٹ پر ڈریس بھیجا جا سکتا تو بھجوا دیتی تجھے، اب 2 دن میں کوئی جن یا پری ہی لے جا سکتی ہے تیرا ڈریس۔ دادی کو خود اس کے اس ایمرجنسی نکاح میں شریک نہ ہو سکنے کا افسوس تھا۔ یہ نکاح اپنے پاکستان میں ہوتا تو میں نے تو سوچ رکھا تھا، ویسا ہی کلیوں والا فراک بنواؤں گی جو زویا پھپھو کی نند نے اپنی شادی پر لیا تھا۔ خیر اب مجبوری ہے، بلیک جینز پر ریڈ شرٹ پہن لوں گی اور اوپر ریڈ سکارف لے لوں گی۔ کچھ تو دلہنوں والا ٹچ آ جائے گا ریڈ کلر سے، ہے نا دادی؟ اب اگر ابھی نکاح سے منع کرتی تو کیا خبر موہت کا دماغ پھر خراب ہو جاتا، ابھی تو میرے ایکسیڈنٹ نے اس کا دل نرم کر دیا، ورنہ خیر شادی تو میں پاکستان میں ہی کروں گی، کیا پتہ تیرے بابا کا تیری رخصتی میں وہاں ہی فرنگیوں کے دیس میں کر دے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دادی، میں بھلا شامی کے بغیر شادی کر سکتی ہوں؟ ایک ہی تو میرا بھائی ہے۔ ہائے بیچارہ بچہ، جانے سمرین کہاں لے گئی؟ لو بھلا کوئی دوسری عورت کے لیے گھر خالی چھوڑتا ہے؟ خالی گھر پر تو کوئی بھی قبضہ جما لیتا ہے۔ وہ تو عبدالرحمن بھلا مانس ہے جو انتظار کر رہا ہے سمرین کا۔ اچھا بابا کا بل بن رہا ہوگا۔ سنو امل، زویا کہہ رہی ہے وہاں بھی پاکستانی ڈریس مل جائیں گے، سب مل جاتا ہے، شفیق کو کہو لے آئے گا۔ اچھا دادی، وہ خوش ہو گئی تھی۔ میں موہت سے پوچھتی ہوں، اسے ضرور پتا ہوگا پاکستانی برائڈل ڈریس کہاں سے ملیں گے۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ باڑ کے اوپر سے ساتھ کو آواز دے رہی تھی جو کہیں جانے کے لیے باہر نکلا تھا۔ سنو ذرا، موہت کو تو بلا دو، باہر مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ تو ادھر ہی آ کے بات کر لو نا۔ بدھو، کل میرا نکاح ہے اور میں آج تمہارے گھر کیسے آ سکتی ہوں؟ دادی نے منع کیا ہے۔ پھر عثمان انکل کیا کہیں گے؟ تم موہت کو بلا دو نا۔ اور ساتھ مسکراتا ہوا موہت کو بلانے چلا گیا تھا۔ موہت کے باہر آتے ہی اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ تم مجھے ہر لباس میں اچھی لگو گی، بھلے نائٹ ڈریس میں ہمارا نکاح ہو جائے۔ موہت کی شوخ نظروں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پلیز موہت، پاپا کو نہیں پتا نا ان جگہوں کا، تم بتا دو۔ فکر نہ کرو، بابا نے محسنہ آنٹی کو تمہارے نکاح کا جوڑا اور جیولری لینے کے لیے کہہ دیا ہے۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی۔ اور تم کیا پینٹ شرٹ میں دلہا بنو گے؟ ساتھ تم اپنے دوست کے لیے شیروانی اور کلہ کا بندوبست کر دو نا، اس کے بابا ہے نا، تم بے فکر رہو، وہ سب بندوبست کر لیں گے۔ اچھا، وہ مطمئن ہو گئی تھی اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ محسنہ آنٹی اس کے لیے بہت خوبصورت لائٹ گرے اور میرون کے امتزاج کا خوبصورت کام والا گھیر دار فراک اور چوڑی دار پاجامہ لے آئی تھیں، ساتھ بڑا سا دوپٹہ تھا۔ اس نے اپنے چند کلاس فیلوز کو بھی بلا رکھا تھا۔ انڈیا کی شاہانہ گل نے اسے تیار کیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ موہت بھی پورا دلہا بنا ہوا تھا، آف وائٹ شیروانی، میرون اور آف وائٹ کلہ، اور یہ ڈاکٹر عثمان کی خواہش تھی۔ وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر عثمان ملک اور ڈاکٹر احسن نے ایک ساتھ ہی ماشاءاللہ کہا تھا۔ شفیق احمد نے بہت اچھا انتظام کیا تھا ان کے
کافی کولیگز اور دوست بما فیملی انوائٹڈ تھے۔ موہت کے دوست بھی تھے۔ کھانا بہترین تھا۔ کھانے اور نکاح کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے اور بڑے الگ ہو کر بیٹھ گئے تو موہت کے دوستوں نے گانے گا کر اور بھنگڑے ڈال کر خوب رونق لگائی۔ ساتھ مسلسل موہت کو چھیڑتا رہا اور عمل کو بتاتا رہا کہ جب وہ ہسپتال میں تھی تو وہ کیسے دیوانہ بنا ہوا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس نے تو مجنوں بن کر جنگل کی طرف نکل جانا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے اور عمل شفیق کو شام یاد آ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی ہر خوشی میں شریک ہونے والا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں اس کے ساتھ نہیں تھا، اور پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ ماما، میں نے موہت کو فرینڈ شپ کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے۔ کمرے میں ادھر ادھر سے اپنی چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے شام نے سمرین سے کہا، جو اس کے بیڈ پر بیٹھی اسے چیزیں اکٹھی کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ موہت کو؟ لیکن کیوں؟ بس یوں ہی، اس سے باتیں کرنے کے لیے، اور مجھے اس سے سوری بھی کرنا ہے۔ آپ میڈم نیلوفر کے گھر تھی نا، تو میں نے غصے میں اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا آپ اس کی وجہ سے چلی گئی ہیں، لیکن موہت عثمان نام کے تو نہ جانے کتنے لڑکے ہوں گے فیس بک پر۔ سمرین نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں ہیں، لیکن موہت عثمان بولٹن ایک ہی ہے، اور کوئی 15 دن پہلے ایک سٹیٹس بھی لگایا تھا اس نے اپنے اور عمل شفیق کے نکاح کا۔ اس نے سب دوستوں سے خوشیوں کے پائیدار رہنے کی دعا کی درخواست کی تھی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ موہت اور عمل کا نکاح؟ سمرین کو حیرت ہوئی۔ تمہیں یقین ہے شامی کہ یہ اپنے موہت اور عمل ہیں؟ 100%۔ آپ دعا کیجیے گا ماما ان کی خوشیوں کے لیے۔ سمرین نے اس کے چہرے پر سے کچھ کھوجنا چاہا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ شام اور عمل، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی طمانینت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں تو کچھ اور سمجھتی تھی شام، تم دونوں ایک دوسرے سے اتنے کلوز تھے، اور پھر عمل عفان اور اجو سے کتنا پیار کرتی تھی۔ اس نے کبھی ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ تو میں عمل موہت کو بہت پسند کرتی تھی ماما۔ حشام نے سمرین کی بات کاٹی۔ اس نے دادی سے کہا تھا اسے موہت کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اور تم؟ سمرین نے بے وقوفوں کی طرح پوچھا۔ مجھے عمل بہت عزیز ہے اور میں اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اس کا لہجہ بہت سادہ اور نارمل تھا۔ سمرین نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا، اور کچھ نہ پا کر بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ عمل کو اپنی بہو بناؤں گی۔ عمل اب بھی آپ کی بہو ہی ہے۔ موہت بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے نا؟ حشام نے پھر اس کی بات کاٹی تو سمرین کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ گہری ہوئی، اور اس نے حشام سے پوچھا، تمہارا کتنے دن کراچی ٹھہرنے کا پروگرام ہے؟ وہ بی ایس سی کے پیپرز دے چکا تھا اور اب صبح عبد الرحمن کے پاس جا رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید کچھ زیادہ دن رہ جاؤں۔ ڈیڈی چاہ رہے تھے کہ رزلٹ تک میں ان کے پاس ہی رہوں۔ وہ ذرا سا افسردہ ہوا۔ آپ بھی چلے نا ماما؟ میڈم نیلوفر کو ملک ہاؤس میں لانے کی بہت سزا بھگت لی ڈیڈی نے۔ میں اب کیسے جا سکتی ہوں؟ اپنے ڈیڈی کو کہنا مجھے معاف کر دیں۔ میں یہاں دستے مسیحا کے بچوں کو دیکھ بھال میں بہت سکون محسوس کرتی ہوں۔ یہ میرا زاد راہ ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ دستے مسیحا، صالحہ اور حافظ حیات کے اس ادارے کو یہ نام سمرین نے دیا تھا۔ جب سے گھر کے گیٹ پر دستے مسیحا کی تختی لگی تھی، لوگ نہ صرف اس ادارے کو جاننے لگے تھے بلکہ مخیر حضرات اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ بچوں کی تعداد 15 ہو چکی تھی، مزید ایک ملازمہ بھی رکھ لی گئی تھی۔ لیکن ماما، حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سمرین بہن کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ بچوں کے لیے زندگی وقف کرنے کا جذبہ قابل قدر ہے، لیکن اول خویش بعد درویش۔ ویسے وہاں رہ کر بھی تو ہم دستے مسیحا کی مالی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کافی زیادہ مدد کر سکتے ہیں، اور ہم وہاں گاؤں میں عثمان چاچو کے ہسپتال کے ساتھ ایک اور دستے مسیحا کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اور ڈیڈی کی اجازت سے وقتاً فوقتاً آپ یہاں بھی آ سکتی ہیں۔ سمرین نے حشام کی لمبی بات بہت خاموشی سے سنی تھی۔ تو کیا خیال ہے ماما؟ ڈیڈی سے کہوں کہ وہ آ کر آپ کو لے جائیں؟ ناراض انہوں نے آپ کو کیا ہے تو منانا بھی تو انہیں چاہیے نا۔ ان کو خاموش دیکھ کر حشام نے پھر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد خوشگوار تھا اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اس نے اٹھ کر ٹیبل پہ پڑی سندھی ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں حافظ صاحب کے پاس، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، پھر نماز پڑھ کر ہی آؤں گا۔
سمرین نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک اور روشنی تھی اور ماتھے پر مدھم سا سجدوں کا نشان۔ سمرین نے نگاہیں جھکا لیں کہ کہیں اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ پھر آنے تک آپ سوچ رکھیے گا، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گی۔ اور اس نے شرارت سے سمرین کو دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ سمرین گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ساتھ نے ایک مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی۔ آگے شاید گلیوں میں گاڑی نہ جا سکے تو یہاں سے پیدل چلتے ہیں۔ تم نے جواد سے اچھی طرح ایڈریس سمجھ لیا تھا نا؟ ہاں 7 نمبر گلی، 118 نمبر مکان۔ ساتھ نے نیچے اتر کر موہت اور امل کو بھی اترنے کے لیے کہا۔ چند سال پہلے میں ادھر آیا تھا تو یہاں اچھی خاصی ویرانی تھی اور اب ہر طرف کوٹیاں ہی کوٹیاں۔ ساتھ نے گاڑی لاک کی۔ امل اور موہت ساتھ کی شادی میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ ساتھ کی شادی اچانک ہی طے پا گئی۔ موہت اور امل کے نکاح کے ٹھیک 1 ہفتے بعد ساتھ نے دبئی سے فون کیا تھا کہ اس کی خالہ کو بریکٹ، جن کی بیٹی سے بچپن سے ہی ساتھ کی بات طے تھی، اچانک ہی خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ ساتھ دوبارہ یہاں سے جا کر کہیں کسی گوری سے بیاہ نہ رچا لے، اور انہوں نے شادی پر اصرار کیا ہے اور ابو امی کو بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا۔ لہٰذا ٹھیک 10 دن بعد شادی ہے، اور اگر وہ اس کی شادی میں شریک نہ ہوئے تو وہ نہ صرف ان کی شادی کا بائیکاٹ کرے گا بلکہ زندگی بھر ان سے بات نہیں کرے گا۔ شادی چونکہ لاہور میں ہونے تھی اس لیے امل بہت خوش تھی۔ میں نے آج تک لاہور نہیں دیکھا، اسی بہانے لاہور دیکھ لوں گی۔ البتہ موہت تھوڑا تذبذب میں تھا، لیکن جب عثمان ملک نے بھی کہا کہ چلا جائے تو وہ تیار ہو گیا۔ یوں بھی ساتھ جیسے مخلص دوست کو وہ ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ سو وہ آج صبح پہنچے تھے۔ 3 دن بعد ساتھ کی بارات تھی۔ موہت تو صرف 5 دن کے لیے آیا تھا۔ ولیمے کے بعد اسے واپس چلے جانا تھا، جبکہ امل نے باقی ماندہ چھٹیاں حیدرآباد زویا پھپھو کے گھر دادی کے ساتھ گزارنی تھی۔ یوں بھی موہت کے برمنگم جانے کے بعد اس کا بولٹن میں دل نہیں لگتا تھا۔ یونیورسٹی بند تھی اور بولٹن موہت عثمان کے جانے کے بعد بہت ویران اور اداس تھا۔ کیا اسے بولٹن صرف اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہاں موجود عثمان تھا؟ امل نے چلتے چلتے موہت کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آج ہی لاہور پہنچے تھے اور ساتھ نے بتایا تھا کہ کل مائیوں، پرسوں مہندی، پھر بارات اور پھر ولیمے کا فنکشن ہے، یعنی 4 دن مصروف، اور پھر ہماری واپسی۔ تو میں لاہور کب دیکھوں گی؟ وہ افسردہ ہو گئی۔ اگر تم تھکی ہوئی نہیں ہو تو چلو لاہور کی ایک جھلک دیکھ لو۔ مجھے جواد کا کارڈ دینے جانا ہے، ساتھ نے آفر کی تھی۔ جواد آج کل ادھر ہی ہے، ویسے اس نے UAE اور سعودیہ وغیرہ میں اپلائی کر رکھا ہے جاب کے لیے، لیکن اس کے فادر چاہتے ہیں کہ وہ یہاں ہی جاب کر لے۔ ساتھ نے تفصیل بتائی۔ آپ کیوں مسکرا رہی ہو؟ موہت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ چونکی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولٹن کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ مجھے تم سے ملنا تھا، موہت نے برجستہ جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ وہ ادھر ادھر گھروں کے نمبر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ساتھ نے جو ایک قدم ان سے پیچھے تھا قریب آ کے پوچھا، یہ ہنسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ ہم تمہاری شادی پر خوش ہو رہے ہیں، امل نے جواب دیا۔ ویسے موہت، تم نے بھی نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کروا لینی تھی، خواہ اتنا انتظار۔ ساتھ نے شرارت سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ خبردار! امل چلتے چلتے رک گئی۔ نکاح تو ایمرجنسی میں ہوا، لیکن رخصتی میں شامی کے بغیر ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ اور اگر شامی کا 10 سال تک پتہ نہ چلا تو کیا 10 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ موہت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو کر لینا انتظار۔ امل کی آنکھوں میں مان تھا، یقین تھا۔ کرنا پڑے گا، اب تو بندھ گئے زنجیروں میں۔ موہت نے جان بوجھ کر لہجے میں بے بسی پیدا کی۔ اس لیے تو نکاح سے منع نہیں کیا کہ کہیں بعد میں مکر نہ جاؤ۔ امل کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ یہ رہا 111 نمبر، بس اسی اسٹریٹ پر آگے 118 نمبر ہوگا۔ ساتھ نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ امل نے 111 نمبر کے گیٹ پر نظر ڈالی۔ گیٹ پر سیاہ نیم پلیٹ پر گولڈن حروف میں دستے مسیحا لکھا تھا۔ دستے مسیحا؟ بڑا منفرد سا نام ہے۔ وہ اب گیٹ کی طرف رخ کر کے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ کسی ڈاکٹر کا گھر ہے یا کوئی کلینک۔ موہت نے تبصرہ کیا۔ تب ہی ذیلی گیٹ کھول کر کوئی باہر نکلا۔ حشام؟ شامی؟ امل کے لبوں سے نکلا۔ حشام کے سر پر ابھی تک نماز کی ٹوپی تھی۔ تو وہ نماز پڑھ کے آیا ہی تھا کہ سمرین نے اسے اپنے فون کے لیے کارڈ لانے کو کہا، کیونکہ اسے عبدالرحمن کو فون کرنا تھا۔ تم یہاں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں چھپے ہوئے ہو؟ مجھے بھی نہیں بتایا؟ تم تو ہر بات مجھے بتاتے تھے، آتے ہوئے بتا دیتے کہ تم۔ وہ اس کے بازو پر مکے مار رہی تھی۔ اور تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا،
اور میرے بغیر نکاح کر لیا اور شادی بھی کر لیتی ایک دن۔ حشام مسکرا رہا تھا۔ ہرگز نہیں، پوچھ لو موہت سے اور ساتھ سے بھی گواہی لے لو، میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے بغیر ہرگز رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ مبارک ہو موہت۔ حشام نے حیرت زدہ کھڑے موہت کو آگے بڑھ کر گلے سے لگاتے ہوئے خوش دلی اور گرم جوشی سے مبارکباد دی۔ موہت نے دیکھا اس کی آنکھوں میں طمانینت تھی اور چہرے سے سچی خوشی جھلکتی تھی۔ اور یہ تم اتنے کیوں چمک رہے ہو؟ کیا فیر اینڈ لولی لگانے لگے ہو؟ امل اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں اپنی محبت تو نہیں مل گئی؟ حشام کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، چبھن سی ہوئی، لیکن وہ جانتا تھا ایک روز یہ چبھن بھی نہیں رہے گی۔ محبت بھی اپنے وقت پر مل ہی جائے گی امل۔ تم کچھ صوفی سے نہیں لگنے لگے حشام؟ قناعت پسند اور مگن مگن سے؟ امل کی وہی اندازے لگانے کی عادت۔ چلے نا، آپ سب لوگ اندر ماما سے نہیں ملیں گے؟ حشام نے سب کی طرف باری باری دیکھا تو امل کو سعد کا تعارف کروانا یاد آیا۔ یہ سعد ہے اور ہم لوگ اس کی شادی میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہیں۔ حشام نے مسکرا کر سعد سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکباد دی۔ امل سے تمہارا بہت ذکر سنا تھا شامی۔ سعد کی زبان چل پڑی تھی۔ وہ اب اس فلمی سچویشن پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ حشام کی ہمراہی میں پورچ کی سیڑھیاں چڑھ کر لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بالکل سامنے نیچے کارپیٹ پر بچوں میں گری سمرین بیٹھی بچوں کو غبارے پھلا پھلا کر دے رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک غبارہ تھا۔ ماما؟ حشام کے بلانے پر سمرین نے سر اٹھا کے دیکھا اور غبارہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ بھی اختیار کھڑی ہو گئی تھی اور مبہوت سی اپنی جگہ پہ کھڑی موہد اور امل کو دیکھ رہی تھی۔ 1 2 3 4 امل سمرین کو بھول کر ان ایک جیسی شکل و صورت کے بچوں کو حیرت سے گن رہی تھی۔ موہد وہاں ہی لاؤنج کے دروازے پر کھڑا سمرین کو دیکھ رہا تھا۔ امل، تم نے ایک نظم سنائی تھی، کہیں کوئی دستے مسیحا نہیں ہے؟ اس نے ذرا کی ذرا حیران کھڑی امل کو دیکھا۔ لیکن دستے مسیحا تو ہے، وہ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرنے والا میرا رب۔ جب ڈاکٹر احسن اور سمرین احسن کو موہد دیتا ہے تو موہد کے لیے ڈاکٹر عثمان ملک اور زینب عثمان کو دستے مسیحا بنا دیتا ہے۔ اجو اور عفان کے لیے اور ان جیسے کئی بچوں کے لیے سمرین ملک اور عبدالستار ایدھی جیسے لوگ دستے مسیحا بنا کر اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ اس نے عقیدت سے سمرین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ساکت کھڑی موہد کو دیکھتی تھی، اور اسے آنسو بہاتے دیکھ کر کچھ بچے اس کے بازو سے لپٹ رہے تھے، کچھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ماما؟ موہد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میری جان؟ سمرین نے بےتاب ہو کر اپنے بازو پھیلائے اور موہد دوڑ کر اس کے پھیلے بازوؤں میں سمٹ گیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، اپنی مجرم ماں کو معاف کر دیا، اب اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، سمرین روتے روتے کہہ رہی تھی اور امل کی گنتی جاری تھی۔ 6 7 8 ایک ہی جیسی ہیت کے ملتے جلتے بچے عفان اور اجو کی طرح۔ اس نے دوبارہ سے گنتی شروع کی۔ اللہ، یہ سمرین آنٹی نے صرف 1 سال میں اتنے بچے؟ اور پھر اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر سب نے اس کی طرف دیکھا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کیوں اس بری طرح ہنس رہی ہے، وہ سب بھی ہنسنے لگے۔ اس ہنسی میں بچوں کی ہنسی اور تالیاں بھی شامل تھیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، یہ تھا ناول دستے مسیحا جو کہ مجھے بے حد پسند آیا۔ امید ہے ناول کو آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ناول پسند آتا ہے تو اپنی رائے کو کمنٹ میں دیجیے گا۔ کس طرح کے ناول آپ مزید سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ یہی سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے میرے لیے، اور یہی چیز مجھے انکریج کرتی ہے کہ میں اور زیادہ سے زیادہ اور اچھے ناولز آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتی رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔